आप सुन रहे हैं पॉलो क्योलो के मशहूर नॉवेल 11 मिनट का उर्दू तर्जुमा। मैं हूं आपके साथ फैसल सईद जरगाम। आइए बढ़ते हैं नॉवेल के बकिया हिस्से की जानिब। ये सब कुछ लिखने के बाद जब वो एक समझदार माँ या मासूम लड़की का किरदार अदा करने की तैयारी कर रही थी तो कूपा कबाना का दरवाजा खुला और रिकॉर्ड कंपनी का मुंतजिम टियरेंस अंदर आया, जो कि खास ग्राहकों में से एक था। बार के पीछे मिलान खुश नजर आता था। मारिया ने उसे मायूस नहीं किया था। मारिया को वो अल्फाज याद आए जो बैक वक्त कई मर्तबा कहे गए थे और वो इंतहाई मुख्तसर थे। दर्द, अजियत और बहुत ज्यादा लज्जत। मैं लंदन से खास तौर पर तुमसे मिलने आया हूँ। मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा सोचता रहा हूँ। वो मुस्कुराई और उसने ये कोशिश की कि वो उसे ज्यादा उम्मीद न दिलाए। टियरेंस एक मर्तबा फिर रिवाज की पैरवी करने में नाकाम रहा था और उसने मारिया से ये नहीं पूछा था कि क्या वो कोई मशरूब मंगवाना चाहती थी। इसके बजाय वो उसकी मेज पर बैठ गया। जब एक मौल्लिम कोई चीज़ दरियाफ्त करने में किसी की मदद करता है तो वो मौल्लिम भी हमेशा कोई ना कोई चीज़ ज़रूर सीखता है। मैं जानती हूँ तुम्हारा क्या मतलब है, मारिया ने कहा। वो रॉल्फ के बारे में सोच रही थी और ऐसा करने से उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो इस वक्त किसी और ग्राहक के साथ थी। उसे इसका एहतराम करना चाहिए था और उसे वो सब करना चाहिए था जो वो उसे खुश करने के लिए कर सकती थी। क्या तुम इससे आगे जाना चाहोगी? 1000 फ्रांक, एक पोशीदा कायनात। उसका बॉस उसे देख रहा था। उसका ये यकीन कि वो जब चाहे इस काम को खैरबाद कह सकती है। ब्राज़ील वापसी के लिए मुकर्रर करदा तारीख वो दूसरा शख्स जो इसे मिलने नहीं आया था। क्या तुम जल्दी में हो? मारिया ने पूछा। उसने कहा नहीं। वो क्या चाहती थी? मैं अपने मामूल के मशरूबात मंगवाना चाहूँगी और मामूल का रक्स करूँगी और मैं चाहूँगी कि मेरे पेशे का एहतराम किया जाए। वो एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन ये सब थिएटर का हिस्सा था। टियरेंस ने उसके लिए एक ड्रिंक मंगवाया और उसके साथ रक्स करने लगा। फिर उसने टैक्सी मंगवाई और जब वो उसी होटल की जानिब रवाना हुए जो कि शहर से बाहर था तो उसने मारिया को 1000 फ्रांक अदा कर दिए। वो होटल में दाखिल हुए। टियरेंस ने अतालवी कुली को सलाम किया जैसा कि उसने पहली रात किया था। फिर उसी कमरे में चले गए जहां से दरिया का मंजर दिखाई देता था। टियरेंस उठा और अपनी जेब से एक लाइटर निकाला और तब मारिया ने गौर किया कि कमरे में हर तरफ दर्जनों मोमबत्तियां सजाई गई थी। वो मोमबत्तियां जलाने लगा। तुम क्या जानना चाहोगी मैं ऐसा क्यों हूं? इसलिए कि तुमने उस शाम का बहुत लुत्फ उठाया था जो हमने इकट्ठी गुजारी थी, लेकिन ये मेरी गलतफहमी भी हो सकती है। क्या तुम जानना चाहती हो कि तुम भी ऐसी क्यों हो? मैं अभी ये सोच रही थी कि ब्राज़ीली लोगों का ये अकीदा है कि एक ही माचिस से 3 से ज़ायद चीज़ें कभी नहीं जलानी चाहिए। तुम इस अकीदे का एहतराम नहीं कर रहे। उसने मारिया के बयान को नज़रअंदाज कर दिया। तुम मेरे जैसी हो। तुम यहाँ 1000 फ्रांक के लिए नहीं बल्कि तुम यहाँ एहसास निदामत, मोहताजी की वजह से और अपनी मुख्तलिफ किस्म की उलझनों और तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से आई हो। ये ना तो अच्छा है और ना ही बुरा। ये महज इंसान की फितरत है। उसने टीवी का रिमोट पकड़ा और कई मरतबा चैनल तब्दील किया और बिलाखिर उसने खबरों वाला चैनल ढूंढ लिया जिसमें मुहाजिरीन के मुताल्लिक एक रिपोर्ट दिखाई जा रही थी जो जंग से बचने की कोशिश कर रहे थे। क्या तुम देख रही हो? क्या तुमने कभी ऐसे प्रोग्राम देखे हैं जिसमें लोग सबके सामने अपने ज़ाती मसाइल का जिक्र करते हैं? क्या तुमने कभी अखबार पढ़ा है और सुर्खियां देखी हैं? दुनिया दर्द और अजियत से लुत्फ अंदोज होती है। हम इन सब चीज़ों को बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं और हम ये नतीजा अक्स करते हैं कि हमें इन चीज़ों के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं ताकि हम खुश रह सकें।
اور اس کے باوجود ہم لوگوں کو حادثات کا شکار ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور بعض اوقات ہم بھی ان کے ساتھ اذیتیں جھیلتے ہیں۔ اس نے شیمپین کے 2 گلاس بھرے، ٹی وی بند کر دیا اور ایک مرتبہ پھر اس عقیدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے موم بتیاں جلانا شروع کر دیں جس کا ماریا نے ذکر کیا تھا۔ جیسا کہ میں کہتا ہوں، یہ انسان کی فطرت ہے۔ جب سے ہمیں جنت سے بے دخل کیا گیا ہے، ہم یا تو تکلیف برداشت کر رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، یا پھر دوسروں کو اذیتیں برداشت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ باہر سے طوفان اور بجلی کے چمکنے کی آواز آئی۔ ایک بہت بڑا طوفان آنے والا تھا۔ لیکن میں یہ سب نہیں کر سکتی، ماریا نے کہا۔ مجھے یہ بہانہ مضحکہ خیز لگتا ہے کہ تم میرے آقا ہو اور میں تمہاری غلام۔ ہمیں تکلیف کو پانے کے لیے تھیٹر کی ضرورت نہیں، زندگی ہمیں اس سے بھی زیادہ موقع فراہم کرتی ہے۔ ٹیرنس تمام موم بتیاں جلا چکا تھا۔ اس نے ایک موم بتی اٹھائی اور میز کے درمیان رکھ دی، پھر اس نے مزید شیمپین پیش کیا۔ ماریا بڑی تیزی سے شیمپین پی رہی تھی۔ اس وقت وہ اپنے بیگ میں موجود 1000 فرانک اور اس اجنبی کے بارے میں سوچ رہی تھی جس سے وہ خوف زدہ بھی تھی اور سحر زدہ بھی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے خوف پر قابو کیسے پائے۔ وہ جانتی تھی کہ اس شخص کے ساتھ ایک رات کبھی بھی دوسری رات جیسی نہیں ہوگی۔ وہ اسے کسی بھی طرح خوف زدہ نہیں کر سکتی تھی۔ بیٹھ جاؤ۔ اس کی آواز شفقت اور حاکمیت کی درمیانی کیفیت میں تبدیل ہو گئی۔ ماریا نے حکم کی تعمیل کی اور اس کے جسم میں گرمی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے خود کو پہلے سے زیادہ محسوس کیا۔ حکم جاری کرنا ماریا کے لیے اچھا تھا۔ اسے کچھ سوچنا نہیں پڑتا تھا، اسے محض حکم کی تعمیل کرنا پڑتی تھی۔ اس نے اور شیمپین کی درخواست کی اور ٹیرنس ووڈکا لے آیا۔ یہ دماغ پر زیادہ تیزی سے اثر کرتی تھی، بھاری پن کو کم کرتی تھی اور اسے کیویار کے ساتھ پینا مفید تھا۔ اس نے بوتل کو لی۔ ماریا کم و بیش اکیلے ہی ووڈکا پی رہی تھی اور اس دوران اس نے طوفان اور بجلی کی آواز سنی۔ ہر چیز اس لمحے کو مکمل کرنے کی سازش میں شریک تھی کہ جیسے آسمانوں اور زمین کی قوتیں بھی اپنا پرتشدد روپ دکھا رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد ٹیرنس نے الماری میں سے ایک سوٹ کیس نکالا اور اسے بیڈ پر رکھ دیا۔ ہلنا مت۔ ماریا بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ اس نے سوٹ کیس کھولا اور اس میں سے کروم دھات سے بنی ہوئی 2 ہتھکڑیوں کے جوڑے نکالے۔ اپنی ٹانگیں کھول کر بیٹھو، ماریا نے حکم کی تعمیل کی، کیونکہ وہ کوئی چارہ نہ ہونے کی وجہ سے مجبور تھی، اور اس کی ایک وجہ اس کی اطاعت شعاری بھی تھی، کیونکہ وہ ایسا ہی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ٹیرنس اس کے ٹانگوں کے بیچ میں دیکھ رہا ہے، جہاں وہ اس کا سیاہ پاجامہ، اس کی لمبی جرابیں اور اس کی رانیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کی اندام نہانی اور اس کے بالائی حصوں کے بالوں کا تصور کر سکتا تھا۔ کھڑی ہو جاؤ۔ وہ اپنی کرسی سے چھلانگ مار کر کھڑی ہو گئی۔ اسے سیدھے کھڑے ہونے میں دقت پیش آ رہی تھی اور اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے تصور سے بھی زیادہ نشے کی حالت میں تھی۔ میری طرف مت دیکھو، اپنا سر نیچے کرو اور اپنے آقا کا احترام کرو۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا سر نیچے کرتی، اس نے ٹیرنس کو سوٹ کیس میں سے ایک باریک چابک نکالتے ہوئے اور اسے ہوا میں لہراتے ہوئے دیکھا۔ شراب پیو، اپنا سر نیچے رکھو مگر شراب پیو۔ اس نے ووڈکا کا ایک اور پھر دوسرا، تیسرا اور چوتھا گلاس پیا۔ یہ اب محض ایک تھیٹر نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ اب اس کے پاس اس کا اختیار نہیں تھا۔ وہ خود کو ایک بے جان شے اور ایک چھوٹا سا آلہ محسوس کر رہی تھی، اور اگرچہ یہ سب کچھ ناقابل بیان لگتا تھا، تاہم اطاعت شعاری کے اس احساس کے باعث وہ خود کو مکمل طور پر آزاد محسوس کر رہی تھی۔ اب وہ ایک معلم نہیں رہی تھی جو کہ ہدایت جاری کرتی ہے، تسلی دیتی ہے اور جوش دلاتی ہے۔ اس شخص کی حیران کن طاقت کے سامنے وہ محض برازیل کے اندرونی علاقے سے تعلق رکھنے والی ایک عام سی لڑکی تھی۔
اپنے کپڑے اتار دو۔ یہ حکم یکلخت اور کسی خواہش کے بغیر جاری کیا گیا تھا، اور اس کے باوجود اس سے شہوت انگیز اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ماریا نے تعظیم کے طور پر اپنا سر نیچے رکھتے ہوئے اپنے لباس کے بٹن کھول دیے اور اسے فرش پر گرنے دیا۔ تم جانتی ہو تمہارا رویہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے ایک مرتبہ پھر چابک ہوا میں لہرایا۔ تمہیں اس کی سزا ملنی چاہیے۔ تمہاری عمر کی لڑکی نے مجھے انکار کرنے کی جرت کیسے کی؟ تمہیں میرے سامنے جھکنا چاہیے۔ ماریا نیچے جھکنے ہی والی تھی کہ چابک کے وار کی وجہ سے وہ وہیں کی وہیں رہ گئی۔ پہلی مرتبہ اس چابک نے اس کے جسم، اس کے کولوں کو چھوا تھا۔ اس کی وجہ سے ماریا کو کافی جلن محسوس ہوئی تھی، لیکن اس نے اس کی جلد پر کوئی نشان نہیں چھوڑا تھا۔ کیا میں نے تمہیں جھکنے کو کہا تھا؟ نہیں جناب، کہو۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اسے چابک مارا۔ ایک لمحے کے لیے ماریا کو خیال آیا کہ وہ یا تو یہ سب اسی وقت روک سکتی تھی یا وہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کا فیصلہ کر سکتی تھی۔ پیسوں کے لیے نہیں، بلکہ جو ٹیرنس نے پہلی ملاقات کے دوران کہا تھا، اس کی وجہ سے کیا آپ خود کو محض اس وقت جان سکتے ہیں جب آپ اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ اور یہ ایک نئی چیز تھی، یہ ایک مہم جوئی تھی، اور وہ بعد ازاں یہ فیصلہ کر سکتی تھی کہ کیا اسے یہ سب جاری رکھنا چاہیے یا نہیں۔ لیکن اس لمحے وہ اس لڑکی کو بھول چکی تھی جس کی زندگی میں صرف 3 اہداف تھے، اور جو اپنا جسم بیچ کر گزر بسر کرتی تھی، جو ایک شخص سے ملی تھی جس کے پاس ایک آتش دان اور سنانے کو بہت سی دلچسپ کہانیاں تھیں۔ یہاں وہ کچھ بھی نہیں تھی، اور کچھ نہ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ کچھ بھی بن سکتی تھی جس کا اس نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا۔ اپنے بکیا کپڑے بھی اتار دو اور ادھر ادھر چہل قدمی کرو تاکہ میں تمہیں دیکھ سکوں۔ ماریا نے ایک مرتبہ پھر اپنا سر نیچے رکھتے ہوئے ایک بھی لفظ کہے بغیر حکم کی تعمیل کی۔ اسے دیکھنے والا شخص، جو کہ ابھی تک تمام کپڑے پہنے ہوئے تھا اور بے حس تھا، اب وہ شخص نہیں رہا تھا جس نے ہوٹل سے یہاں آتے ہوئے اس سے بات چیت کی تھی۔ وہ ایک اوڈیسس تھا جو لندن سے سفر کر کے یہاں آیا تھا۔ وہ ایک تھیسس تھا جو جنت سے آیا تھا۔ وہ دنیا کے محفوظ ترین شہر پر دھاوا بولنے والا اغواکار تھا، اور وہ اس کرۂ ارض کا بے حس ترین انسان تھا۔ ماریا نے ایک لمحے کے لیے خود کو غیر محفوظ اور پھر محفوظ محسوس کرتے ہوئے اپنا پاجامہ اور انگیا اتار دی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر ہوا میں چابک لہرایا، لیکن اس مرتبہ اس نے اس کے جسم کو نہیں چھوا تھا۔ اپنا سر نیچے رکھو، تم یہاں ذلیل ہونے اور خواہش کی تکمیل کے لیے آئی ہو، سمجھے؟ جی جناب۔ ٹینس نے اس کے بازو پکڑے اور اس کی کلائیوں پر ہتھکڑی لگا دی۔ تمہیں بری طرح زد و کوب کیا جائے تاکہ تمہیں تمیز سکھائی جا سکے۔ ٹینس نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے اس کے کولوں پر ایک زوردار تماچا مارا۔ ماریا چلا اٹھی۔ اس مرتبہ اسے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اچھا، تو تم شکایت کر رہی ہو، کیا ایسا ہی ہے؟ میں نے تو ابھی شروعات بھی نہیں کی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، وہ اس کے منہ پر ایک چمڑے کی پٹی رکھ چکا تھا۔ ایسا کرنے سے اسے بولنے سے روکا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اب بھی پیلا یا سرخ کہہ سکتی تھی، لیکن اب اسے احساس ہوا تھا کہ وہ شخص جو کچھ بھی کرنا چاہتا تھا، اسے اس کی اجازت دینا اس کی قسمت میں لکھا تھا، اور اب وہ کسی بھی طرح سے بچ نہیں سکتی تھی۔ وہ برہنہ تھی، اس کے منہ پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور ہاتھ ہتھکڑی سے بندھے ہوئے تھے، اور اس کی رگوں میں خون کے بجائے ووڈکا دوڑ رہی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اس کے کولوں پر تماچا رسید کیا۔ ادھر ادھر چہل قدمی کرو۔ ماریا نے اس کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے چہل قدمی شروع کر دی۔ رک جاؤ، دائیں طرف مڑو، بیٹھ جاؤ، اپنی ٹانگیں کھولو۔ اس نے یکے بعد دیگرے اسے کئی تماچے رسید کیے، چاہے وہ اس کی مستحق تھی یا نہیں، اور ماریا کو تکلیف اور ذلت کا احساس ہوا، جو کہ درد سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا، اور اسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ کسی اور دنیا میں تھی جہاں کسی بھی چیز کا وجود نہیں تھا۔
اور یہ تقریباً ایک مذہبی احساس تھا۔ مثال کے طور پر خود کو برباد کر دینا، تابع داری اور اپنی انا، خواہش اور خود اعتمادی کو مکمل طور پر کھودنے کا احساس۔ وہ حد سے زیادہ گیلی اور شہوت انگیز ہو چکی تھی۔ لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ پھر سے گھٹنوں کے بل جھک جاؤ۔ چونکہ ماریا فرما برداری کے طور پر اپنا سر ہمیشہ جھکا کر رکھتی تھی، اس لیے وہ ٹھیک طرح سے نہیں دیکھ سکتی تھی یہ سب کیا ہو رہا تھا، لیکن وہ یہ مشاہدہ کر سکتی تھی کہ اس دوسری دنیا اور دوسرے سیارے میں وہ شخص زور زور سے سانس لے رہا تھا۔ وہ اس کے کولوں پر چابک اور تھپڑ مار مار کر تھک چکا تھا، جبکہ ماریا خود کو طاقت اور توانائی سے بھرپور محسوس کر رہی تھی۔ اب اس کی ساری حیا ختم ہو چکی تھی اور اپنی خوشی کا اظہار کرنے میں اسے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ کراہنے لگی اور اس سے التجا کرنے لگی کہ وہ اسے چھوئے، لیکن اس کے بجائے اس شخص نے اسے دبوچا اور بیڈ پر پھینک دیا۔ اس نے پرتشدد طریقے سے اس کی ٹانگیں کھولی، اگرچہ وہ جانتی تھی کہ دراصل اس تشدد سے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور اس کی دونوں ٹانگیں بیڈ کے کونوں سے باندھ دیں۔ اب جب کہ اس کے ہاتھ ہتھ کڑی سے بندھے ہوئے تھے، ٹانگیں پھیلی ہوئی تھی، اس کے منہ پر پٹی بندھی ہوئی تھی، تو وہ اس کے ساتھ مباشرت کب کرے گا؟ کیا وہ دیکھ نہیں سکتا تھا کہ وہ تیار تھی، کہ وہ اس کی خدمت کرنا چاہتی تھی، کہ وہ اس کی غلام تھی، اس کی مخلوق تھی، اس کی چیز تھی، اور اسے وہ جو بھی حکم دے گا وہ اس کی تعمیل کرے گی۔ کیا تم چاہو گی کہ میں تمہیں اس سے بھی آگے لے جاؤں؟ ماریا نے اسے چابک کا دستہ اپنی اندام نہانی کے اوپر رکھتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اسے اوپر سے رگڑا تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کب سے یہاں تھے، اور نہ ہی یہ کہ اسے کتنے تھپڑ مارے گئے تھے، لیکن پھر اچانک وہ انتہائی خود لذتی کے تجربے سے گزری۔ گزشتہ تمام مہینوں کے دوران درجنوں بلکہ سینکڑوں مرد اسے یہ احساس فراہم کرنے میں ناکام رہے تھے۔ ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی روح ایک تاریک غار میں داخل ہو رہی تھی، جس میں شدید درد اور خوف یکجا ہو کر لذت میں تبدیل ہو گئے تھے۔ وہ اپنی تمام حدود سے تجاوز کر چکی تھی اور وہ چلا رہی تھی۔ اس کی آواز اس پٹی کی وجہ سے دب کر رہ گئی تھی۔ وہ بیڈ پر تڑپ رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہتھ کڑی اس کی کلائیوں کو کاٹ رہی تھی اور چمڑے کے تسمے اس کے ٹخنوں میں چھید ڈال رہے تھے۔ اس سے پہلے اس نے کبھی ایسے حرکت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس طرح پہلے کبھی نہیں چلائی تھی، کیونکہ اس کے منہ پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور کوئی بھی اس کی آواز نہیں سن سکتا تھا۔ درد اور لذت باہم یکجا ہو گئے تھے۔ چابک کا دستہ زیادہ شدت سے دباؤ ڈال رہا تھا، اور اس کے منہ سے، اس کے مساموں سے اور اس کی آنکھوں اور اس کی جلد میں سے سیال مادہ خارج ہو رہا تھا۔ وہ ایک قسم کے وجد کی حالت میں تھی۔ اب وہ آہستگی سے حقیقی دنیا میں واپس آ رہی تھی۔ اب اس کی ٹانگوں کے درمیان کوئی دباؤ ڈالتا ہوا چابک نہیں تھا، وہاں محض پسینے سے بھیگے ہوئے بال تھے۔ وہ انتہائی شفیق ہاتھ اس کی ہتھ کڑی اور ٹخنوں پر بندھے ہوئے چمڑے کے تسمے کھول رہے تھے۔ وہ پریشانی کے عالم میں وہیں لیٹی رہی۔ اس میں اس شخص کو دیکھنے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنی چیخ پکار اور اپنی انتہائی خود لذتی پر خود سے شرمندہ تھی۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی اور ٹیرنس بھی زور زور سے سانس لے رہا تھا۔
لیکن لذت کا احساس محض ماریا کو ہوا تھا۔ ٹیرنس نے ایک لمحے کے لیے بھی اس وجدانی کیفیت کا لطف نہیں اٹھایا تھا۔ اس کے برہنہ جسم نے پورے کپڑوں میں ملبوس اس شخص کے جسم کو قبول کر لیا تھا جو چیختے ہوئے احکامات جاری کرنے اور صورتحال پر قابو پانے کے بعد اب تھک چکا تھا۔ ماریا نہیں جانتی تھی کہ اب وہ کیا کہے گا، اس سلسلے کو جاری کیسے رکھے گا، لیکن اس نے خود کو محفوظ محسوس کیا کیونکہ اس نے اسے ایک احساس کے ساتھ روشناس کرایا تھا جس سے وہ پہلے واقف نہیں تھی۔ وہ اس کا سرپرست اور آقا تھا۔ ماریا رونے لگی اور ٹیرنس نے اس کے چپ کرنے تک تحمل سے انتظار کیا۔ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم مجھ سے کیا کروانا چاہتی تھی؟ ماریا نے اس کی جانب دیکھا، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اسے اس کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے تمہیں کچھ بھی کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا، یہ تم سے زبردستی نہیں کی تھی، اور نہ ہی میں نے تمہیں پیلا یا سرخ کہتے ہوئے سنا تھا۔ میرے پاس بس وہی اختیار تھے جو تم نے مجھے دیا تھا۔ میں نے تم سے زبردستی نہیں کی تھی یا تمہیں بلیک میل نہیں کیا تھا، یہ تمہاری اپنی خواہش تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم میری غلام تھی اور میں تمہارا آقا، لیکن میرے پاس محض تمہاری آزادی کا احساس دلانے کا اختیار تھا۔ ہتھکڑیاں، ٹخنوں کے گرد بندھے ہوئے چمڑے کے تسمے اور منہ پر بندھی ہوئی پٹی ایک ایسی ذلت تھی جو کسی بھی درد سے زیادہ تکلیف دہ تھی، اور اس کے باوجود وہ بالکل ٹھیک کہتا تھا کہ یہ ذلت مکمل آزادی کا احساس دلاتی تھی۔ ماریا خود کو توانائی اور طاقت سے بھرپور محسوس کر رہی تھی، اور وہ حیران تھی کہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص مکمل طور پر نڈھال ہو چکا تھا۔ کیا تمہیں انتہائی لذت کا تجربہ ہوا تھا؟ نہیں، ٹیرنس نے کہا۔ آقا کا کام غلام کی رہنمائی کرنا ہے، غلام کی خوشی ہی آقا کی خوشی ہے۔ ان سب باتوں کا کوئی جواز نہ تھا کیونکہ یہ سب کہانیوں میں نہیں ہوتا تھا، ایسا حقیقت میں نہیں ہوتا تھا۔ لیکن خوابوں کی اس دنیا میں ماریا روشنی سے بھرپور تھی، جبکہ ٹیرنس بے رونق اور خالی دکھائی دیتا تھا۔ تم جب چاہو یہاں سے جا سکتی ہو، ٹیرنس نے کہا۔ میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی، میں سمجھنا چاہتی ہوں۔ اس میں سمجھنے والی کوئی بات نہیں۔ وہ اپنی اوریانی کی تمام تر خوبصورتی اور شدت کے ساتھ اٹھی اور اس نے 2 گلاسوں میں وائن انڈیلی۔ اس نے 2 سگریٹ سلگائے اور ان میں سے ایک ٹیرنس کو دیا۔ ان کے کردار بدل چکے تھے، اب وہ ایک مالکن تھی جو اپنے غلام کی خدمت کر رہی تھی اور ٹیرنس کو اس لذت کا انعام دے رہی تھی جو اس نے اسے فراہم کی تھی۔ ابھی میں کپڑے پہنوں گی اور پھر یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں تم سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ اب گفتگو کرنے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا، میں بس یہی چاہتا تھا اور تم ناقابل یقین تھی۔ اب میں تھک چکا ہوں اور کل مجھے لندن واپس جانا ہے۔ وہ لیٹ گیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ماریا یہ نہیں جانتی تھی کہ کیا وہ محض سونے کا بہانہ کر رہا تھا، اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے اطمینان سے سگریٹ پیا اور آہستگی سے اپنی وائن پی۔ اس کا چہرہ کھڑکی کی چوکھٹ کے ساتھ لگا ہوا تھا اور وہ جھیل کے دوسرے کنارے کو دیکھ رہی تھی اور یہ خواہش کر رہی تھی کہ کاش جھیل کے دوسرے کنارے سے کوئی شخص اسے اس حالت برہنہ، مکمل مطمئن، پراعتماد میں دیکھ سکتا۔ اس نے کپڑے پہنے اور خدا حافظ کہے بغیر وہاں سے چلی گئی، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ دروازہ ٹیرنس نے کھولا تھا یا اس نے، کیونکہ وہ یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ یہاں واپس آنا چاہتی تھی۔ ٹیرنس نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی اور وہ اس انتظار میں دروازے کی طرف دیکھنے لگا کہ وہ واپس آئے گی اور کہے گی کہ وہ کوئی چیز بھول گئی تھی، اور محض چند منٹ کے بعد وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے ایک سگریٹ سلگا لیا۔ اس لڑکی کا ایک انداز تھا
اس نے سوچا۔ وہ چابک کے سامنے ڈٹی رہی تھی، اگرچہ یہ سزا دینے کا سب سے قدیم، سب سے عام اور سب سے کم تکلیف دہ طریقہ تھا۔ دنیا میں لاکھوں جوڑے ہر روز بغیر کچھ محسوس کیے جنسی اذیت پسندی کا عمل دہراتے تھے۔ وہ کام پر جاتے، واپس آتے، خود کو بد نصیب محسوس کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ہی بد نصیبی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، اور انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ وہ ایک اشارہ کر کے اور آخری مرتبہ خدا حافظ کہہ کر خود کو اس ظلم و ستم سے آزاد کرا سکتے تھے۔ ٹیرنس اپنی بیوی کے ساتھ اس مرحلے سے گزر چکا تھا، جو کہ ایک نامی گرامی برطانوی گلوکارہ تھی۔ ٹیرنس حسد کی وجہ سے ذہنی تکلیف میں مبتلا تھا۔ وہ سین بناتا تھا اور سارا دن پین کلر ادویات کا استعمال کرتا تھا، اور نا امیدی کی حالت میں ساری رات شراب پیتا تھا۔ اس کی بیوی اس سے محبت کرتی تھی، اور وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ ایسا برتاؤ کیوں کرتا تھا۔ ٹیرنس اس سے محبت کرتا تھا، اور اس کا اپنا رویہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو جس روحانی کرب سے دوچار کرتے تھے، وہ ان کی زندگی کی اساس تھی۔ ایک دن ایک موسیقار جو اسے ہمیشہ سے بہت ہی عجیب لگتا تھا، کیونکہ وہ ان تمام عجیب قسم کے لوگوں میں سب سے زیادہ معتدل دکھائی دیتا تھا، اسٹوڈیو میں ایک کتاب چھوڑ کر گیا جس کا عنوان وینس ان فرز تھا، اور یہ لیپولڈ وان ساکرماسوخ نے لکھی تھی۔ ٹیرنس نے اس کے اوراق پلٹنے شروع کیے، اور اسے پڑھنے کے بعد وہ خود زیادہ بہتر طور پر سمجھنے لگا۔ اس کتاب میں لکھا تھا، اس حسین عورت نے اپنے کپڑے اتارے اور ہاتھ میں ایک چھوٹے دستے والا لمبا چابک پکڑ لیا۔ یہ تمہاری ہی خواہش تھی، اس نے کہا، اس لیے میں تمہیں چابک سے ماروں گی۔ او ہاں، اس کا عاشق بڑبڑایا، پلیز میں تم سے التجا کرتا ہوں۔ اس کی بیوی شیشے کے پردے کی دوسری جانب ریہرسل کر رہی تھی۔ وہ انہیں تمام مائکروفون بند کرنے کو کہہ رہی تھی تاکہ تکنیک کار بھی سب کچھ سن سکیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ ٹیرنس سوچ رہا تھا کہ شاید وہ پیانو بجانے والے شخص کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف تھی، اور اسے محسوس ہوا کہ وہ اسے اذیت دے رہی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اس اذیت کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ اب وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ میں تمہیں چابک سے ماروں گی، کتاب میں اس عورت نے کہا جو وہ پڑھ رہا تھا۔ او پلیز میں تم سے التجا کرتا ہوں۔ وہ ایک خوش شکل مرد تھا، اور وہ ریکارڈ کمپنی کی توجہ کا مرکز بننے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اسے اس طرح کی زندگی بسر کرنے کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ وہ یہی چاہتا تھا۔ وہ اس اذیت کا مستحق تھا، کیونکہ زندگی اس کے لیے بہت خوشگوار تھی، اور وہ ان سب رحمتوں، مثال کے طور پر پیسہ، عزت، شہرت کا حقدار نہیں تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا کریئر اسے اس مقام پر لے کر جا رہا تھا جہاں وہ کامیابی پر انحصار کرنے لگے گا، اور یہی بات اس سے خوفزدہ کر دیتی تھی، کیونکہ اس نے بہت سے لوگوں کو بلندی سے نیچے گرتے دیکھا تھا۔ اس نے کتاب پڑھی، درد اور لذت کے درمیان پراسرار رشتے کے متعلق اسے جتنا بھی مواد ملا، اس نے ان سب کا مطالعہ کیا۔ اس کی بیوی کو ان ویڈیو فلموں کا علم ہو گیا جو ٹیرنس نے کرائے پر حاصل کی تھی، اور ان کتابوں کا پتہ چل گیا جو اس نے اس سے چھپا کر رکھی تھی۔ اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا تھا، کیا وہ بیمار تھا؟ ٹیرنس نے کہا، نہیں، یہ محض ایک تحقیق تھی جو وہ ایک نئے البم کے لیے کر رہا تھا۔ پھر اس نے بے پرواہی سے کہا، شاید ہمیں اسے آزمانا چاہیے۔ انہوں نے اسے آزمایا۔ انہوں نے ہچکچاتے ہوئے اور کتابچوں کا استعمال کرتے ہوئے شروعات کی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے نئے طریقے دریافت کر لیے اور اپنی سرگرمیوں کو خطرناک حدوں تک لے گئے، اور اس کے باوجود وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ ان کا رشتہ ازدواج اور زیادہ مستحکم ہو گیا تھا۔ وہ کچھ خفیہ اور ممنوعہ چیزوں کو سرزد کرنے میں شریک تھے۔ ان کا مشترکہ تجربہ فن میں تبدیل ہو چکا تھا۔ انہوں نے نئے لباس ایجاد کیے، مثال کے طور پر لوہے کی میخوں والا چمڑے کا لباس۔ اس کی بیوی بیلٹ اور بوٹ پہن کر ہوا میں چابک لہراتی ہوئی اسٹیج پر جاتی تھی، اور تماشائی بے لگام ہو جاتے تھے۔
اس کی نئی البم انگلینڈ میں میوزک چارٹ پر سر فہرست تھی اور اسے پورے یورپ میں پذیرائی حاصل ہوئی تھی۔ ٹیرنس حیران تھا کہ نوجوانوں نے اس کے ذاتی تخیلات کو ایک مکمل طور پر قدرتی چیز کے طور پر کیسے قبول کیا تھا، اور وہ اس کی بس ایک ہی وضاحت دے سکتا تھا کہ یہ دبے ہوئے تشدد کو ایک شدید لیکن بے ضرر طریقے سے ظاہر کرنے کا ذریعہ فراہم کرتے تھے۔ چابک گروپ کا لوگو بن گیا اور یہ ٹی شرٹوں، لوگوں کے جسم، اسٹیکروں اور پوسٹ کارڈ پر دکھائی دینے لگا۔ اس کے دانشورانہ میلان نے اسے ان سب چیزوں کا ماخذ جاننے کی جانب مائل کیا تاکہ وہ خود کو بہتر طور پر سمجھ سکے۔ یہ ماخذ ان نادم افراد کے ساتھ منسلک نہیں تھے جو سیاہ موت سے دور جانے کی کوشش کر رہے تھے، جیسا کہ اس نے ماریا کو بتایا تھا۔ قرون وسطیٰ کے زمانے سے انسان یہ بات سمجھ چکا تھا کہ اگر تکلیف کا بے خوفی سے مقابلہ کیا جائے تو یہ آزادی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ مصر، روم اور ایران، سب کا یہ عقیدہ تھا کہ انسان خود کو قربان کرتے ہوئے اپنے ملک اور دنیا کو بچا سکتا ہے۔ چین میں جب کوئی بڑی قدرتی آفت آتی تو وہاں کے حاکم کو سزا دی جاتی تھی کیونکہ وہ خدا کا دنیاوی نمائندہ تھا۔ قدیم یونان میں سپارٹا کے بہترین جنگجوؤں کو سال میں ایک مرتبہ صبح سے لے کر شام تک کوڑے مارے جاتے تھے، جس کا مقصد آرٹیمیس دیوی کو خراج عقیدت پیش کرنا ہوتا تھا، جبکہ اس دوران وہاں کھڑے ہوئے تماشائی انہیں پکارتے تھے اور ان پر زور دیتے تھے کہ وہ اس تکلیف کا جواب ورزی سے مقابلہ کریں، کیونکہ اس کا مقصد ان کو جنگوں کے لیے تیار کرنا تھا۔ دن کے اختتام پر پادری ان جنگجوؤں کی پیٹھ پر آنے والے زخموں کا معائنہ کرتے اور ان کے ذریعے شہر کے مستقبل کی پیش گوئی کرتے۔ 4 صدی کی ایک قدیم عیسائی برادری جو اسکندریہ کی ایک خانقاہ کے گرد و نواح میں پھلی پھولی تھی کہ صحرا کے پادری کوڑوں کی سزا کو شیطانوں کو دور بھگانے یا روحانی کھوج میں جسم کو غیر اہم ثابت کرنے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ ولیوں کی تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی تھی۔ مثال کے طور پر سینٹ روزا باغ میں بھاگتی تھی اور کانٹے اس کے جسم کو پھاڑتے چلے جاتے تھے۔ سینٹ ڈومینگو لوریکاٹس ہر رات سونے سے پہلے خود کو کوڑے مارتا تھا۔ وہ شہداء جو رضاکارانہ طور پر خود کو سولی پر تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے یا جنگلی جانوروں کے آگے پھینکنے کے لیے پیش کرتے تھے، وہ سب یہ کہتے تھے کہ اگر درد میں مہارت حاصل کر لی جائے تو مذہبی وجدان تک پہنچا جا سکتا ہے۔ حالیہ غیر تصدیق شدہ تحقیقات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ فنگس کی ایک خاص قسم ہے جو کہ ایسی خصوصیات کی حامل ہے کہ اس کے استعمال سے انسان تخیل میں پرواز کرتا ہے، زخموں میں نشوونما پاتی تھی اور تخیلات کا سبب بنتی تھی۔ یہ لذت اتنی شدید تھی کہ جلد ہی یہ سرگرمی خانقاہوں اور عبادت گاہوں سے نکل کر دنیا بھر میں پھیل گئی۔ 1718 میں خود کو کوڑوں کے ذریعے سزا دینے سے متعلق ایک دستاویز شائع ہوئی تھی، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ جسم کو نقصان پہنچائے بغیر درد کے ذریعے لذت کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ اس صدی کے آخر میں یورپ میں ایسی کئی جگہیں تھیں جن پر لوگوں کو لذت کے حصول کے لیے تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ تاریخ میں اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ بادشاہ اور شہزادیاں خود کو غلاموں کے ذریعے اس وقت تک کوڑے مرواتے تھے جب تک انہیں یہ احساس نہ ہوتا تھا کہ ایک اور قسم کی لذت نہ صرف کوڑے کھانے سے بلکہ کسی کو تکلیف دے کر بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جب ٹیرنس سگریٹ پی رہا تھا تو اس نے یہ جان کر تسلی بخش فخر محسوس کیا کہ وہ جو کچھ سوچ رہا تھا زیادہ تر لوگ اسے سمجھ نہیں پائیں گے۔ ایک ایسے کلب کے ساتھ تعلق قائم رکھنا بہتر تھا جس تک چند منتخب کردہ لوگوں کو رسائی حاصل تھی۔ اسے ایک مرتبہ پھر یاد آیا کہ شادی کی اذیت شادی کے معجزے میں کیسے تبدیل ہو گئی تھی۔ اس کی بیوی جانتی تھی کہ وہ اسی مقصد کے لیے جینوا جاتا تھا اور اسے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس کے برعکس وہ خوش تھی کہ اس بیمار دنیا میں اس کے خاوند کو 1 ہفتے کی سخت مشقت کا انعام مل جاتا تھا جو اس کی خواہش تھی۔ وہ لڑکی جو ابھی اس کمرے سے نکل کر گئی تھی سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی روح ماریا کی روح کے بہت قریب تھی
اگرچہ وہ محبت میں مبتلا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا، لیکن اسے یہ سوچنا پسند تھا کہ وہ آزاد تھا اور وہ ایک نیا تعلق قائم کرنے کا خواب دیکھ سکتا تھا۔ اسے محض اتنا کرنا تھا کہ اسے ماریا کو اگلے اور مشکل ترین مرحلے، مثال کے طور پر اسے ایک حاکمانہ عورت اور ایک ایسی مالکن میں تبدیل ہونے کے لیے تیار کرنا تھا جو بنا رحم رسوا کرنے اور سزا دینے کی اہلیت رکھتی تھی۔ اگر وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئی تو وہ اپنا دل کھولنے اور اسے اندر آنے کی اجازت دینے کے لیے تیار تھا۔ ماریا کی ڈائری سے، جب وہ تاحال ووڈکا کے نشے میں مدہوش تھی۔ جب میں ذلت اور اطاعت شعاری کے تجربے سے گزری تو میں آزاد تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں بیمار تھی یا یہ سب ایک خواب تھا یا ایسا محض ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں اس کے بغیر بھی ایک بھرپور زندگی گزار سکتی ہوں، لیکن میں یہ سب دوبارہ کرنا چاہوں گی اور اس سے بھی آگے جانا چاہوں گی۔ میں تکلیف کی وجہ سے کچھ خوفزدہ تھی، لیکن یہ اتنی بری نہیں تھی جتنی کہ وہ ذلت، اور یہ محض ایک بہانہ تھا۔ جس وقت میں کئی ماہ کے بعد انتہائی لذت کے مقام تک پہنچی تھی، حالانکہ وہ مرد جن کے ساتھ میں ہم بستری کر چکی تھی مختلف طریقے آزمانے کے باوجود مجھے یہ لذت مہیا کرنے میں ناکام رہے تھے۔ میں نے خود کو، کیا یہ ممکن تھا، خدا کے قریب محسوس کیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ اس نے کہا تھا کہ کوڑے کھانے والے انسانیت کی نجات کے لیے تکالیف برداشت کرنے میں لذت محسوس کرتے تھے۔ میں انسانیت کو، خود کو یا اسے نجات دلانا نہیں چاہتی تھی، میں وہاں محض موجود تھی۔ اس مرتبہ یہ کوئی تھیٹر نہیں تھا، وہ واقعی ماریا کی درخواست پر ریلوے اسٹیشن پر موجود تھے، کیونکہ اسے وہ پیزا پسند تھا جو آپ یہاں سے خرید سکتے تھے۔ کبھی کبھار تھوڑا سا خود سر بن جانے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ جب ماریا تاحال ایک ایسی عورت تھی جو محبت، ایک آتش دان اور وائن کی متلاشی تھی۔ اس سے ایک دن پہلے رولف اس سے ملنا چاہتا تھا، لیکن زندگی نے کسی اور چیز کا انتخاب کیا تھا، اور آج ماریا نے سارا دن اپنے ارد گرد کی آوازوں اور موجودہ لمحے پر توجہ دیے بغیر گزارا تھا، جس کی وجہ محض یہ تھی کہ اس نے رولف کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اس نے سوچنے کے لیے اور بہت سی دلچسپ چیزیں دریافت کرنی تھی۔ اس کا اس کے سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے کیا تعلق تھا جو ایک پیزا کھا رہا تھا جو غالباً اسے پسند نہیں تھا، اور جو محض وقت گزار رہا تھا تا وقت یا کہ وہ لمحہ آ جائے کہ وہ ماریا کو اپنے گھر لے جائے۔ جب وہ کلب میں آیا تھا اور اس نے ماریا کو ایک ڈرنک کی پیشکش کی تھی تو اس نے ایک لمحے کے لیے یہ سوچا تھا کہ وہ اسے یہ کہہ دے گی کہ اسے اس میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی اور اسے کسی اور کو تلاش کرنا چاہیے۔ دوسری طرف اسے گزشتہ رات کے بارے میں کسی سے گفتگو کرنے کی اشد ضرورت تھی۔ اس نے ایک یا دو بیسواؤں سے بات کرنے کی کوشش کی تھی جو کہ خاص گاہکوں کی خدمت پر مامور تھی، لیکن کسی نے بھی اسے کچھ نہیں بتایا تھا کیونکہ ماریا ذہین تھی۔ وہ بہت جلد سب کچھ سیکھ لیتی تھی اور وہ کوپا کبانا کی لڑکیوں کے لیے شدید خطرے کا باعث بن چکی تھی۔ وہ جن مردوں کو جانتی تھی اور ان میں سے رولف واحد ایسا شخص تھا جو اس کی بات سمجھے گا، کیونکہ میلان اسے بھی ایک خاص گاہک تصور کرتا تھا، لیکن وہ اسے ایسی نظروں سے دیکھتا تھا جن میں محبت کی جھلک دکھائی دیتی تھی اور اس سے کافی مشکل ہو جاتی تھی، اس لیے اس سے کچھ نہ کہنا ہی بہتر تھا۔ تم درد، تکلیف اور لذت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ وہ ایک مرتبہ پھر اپنے خیالات کو خود تک رکھنے میں ناکام رہی تھی۔ رولف نے پیزا کھانا بند کر دیا۔ سب کچھ، اور مجھے اس میں ذرا سی بھی دلچسپی نہیں۔ یہ جواب فوری طور پر دیا گیا تھا اور اس سے ماریا کو صدمہ پہنچا تھا۔ کیا دنیا میں وہی واحد فرد تھی جو سب کچھ نہیں جانتی تھی؟ یہ کس قسم کی دنیا تھی؟
میں اپنے شیطانوں اور اپنے تاریک پہلوؤں کا سامنا کر چکا ہوں۔ رولف نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں نے ان سب چیزوں کا بڑی گہرائی سے جائزہ لیا ہے اور میں نے ہر چیز کو آزمایا ہے، نہ صرف اس معاملے میں بلکہ دیگر معاملات میں بھی۔ اگرچہ جب ہم پچھلی رات ملے تھے تو میں نے درد کے بجائے اپنی خواہش کے ذریعے اپنی حدود سے تجاوز کیا تھا۔ میں نے اپنی روح کی گہرائیوں میں غوطہ لگایا تھا اور میں جانتا تھا کہ مجھے اس زندگی میں ابھی بہت سی اچھی چیزوں کی خواہش تھی۔ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ ان اچھی چیزوں میں سے تم ایک ہو، اس لیے میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ اس راستے پر نہ جاؤ۔ لیکن اس میں اتنی جرت نہیں تھی، اور اس کے بجائے اس نے ایک ٹیکسی کو آواز دی اور ڈرائیور سے کہا کہ وہ انہیں جھیل کے کنارے لے جائے، جہاں ایک عرصے پہلے جب وہ پہلی مرتبہ ملے تھے اکٹھے چہل قدمی کرتے رہے تھے۔ ماریا اس کی بات سمجھ گئی اور کچھ نہ بولی۔ اس کی جبلت نے اسے بتایا کہ اس کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ تھا، اگرچہ جو کچھ پچھلی رات ہوا تھا وہ اب بھی اس کی سوچوں میں گم تھی۔ وہ اپنی سکوت کی حالت سے محض اس وقت باہر آئی جب وہ جھیل سے متصل باغات میں پہنچے۔ اگرچہ ان دنوں گرمیوں کا موسم تھا، تاہم ابھی سے ہی رات کے وقت بہت سردی ہو جاتی تھی۔ جب وہ ٹیکسی سے باہر آئے تو ماریا نے پوچھا، ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہاں بہت زیادہ ہوا چل رہی ہے، مجھے ٹھنڈ لگ جائے گی۔ تم نے ٹرین اسٹیشن پر اذیت اور لذت کے بارے میں جو کچھ کہا تھا، میں اس کے متعلق سوچتا رہا ہوں۔ اپنے جوتے اتارو۔ ماریا کو یاد آیا کہ ایک دفعہ اس کے ایک گاہک نے بھی ایسی ہی درخواست کی تھی، اور اس کے جنسی جذبات محض اس کے پاؤں دیکھنے سے بیدار ہو گئے تھے۔ مجھے ٹھنڈ لگ جائے گی، جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو، اس نے اصرار کیا۔ اگر ہم جلدی کریں گے تو تمہیں سردی نہیں لگے گی، مجھ پر بھروسہ کرو جیسے میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں۔ چند وجوہات کی بنا پر ماریا نے محسوس کیا کہ وہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، شاید اس لیے کہ ایک دفعہ وہ خود بھی ایک نہایت کڑوے پانی کے نشے میں مخمور ہو چکا تھا، اور وہ خوفزدہ تھا کہ وہ بھی اسی خطرے سے تو دو چار نہیں تھی۔ اسے مدد کی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنی نئی دنیا سے خوش تھی جس میں اسے یہ پتہ چل رہا تھا کہ اذیت اس کے لیے اب کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پھر اس نے برازیل اور اپنی زندگی کے ہم سفر کو پانے کا امکان نہ ہونے کے بارے میں سوچا، جس کے ساتھ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکے۔ چونکہ برازیل اس کی زندگی کی اہم ترین چیز تھی، اس نے اپنے جوتے اتار دیے۔ زمین چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بھری پڑی تھی، جس کی وجہ سے اس کی جرابیں فوراً پھٹ گئیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ چند اور جرابیں خرید سکتی تھی۔ اپنی جیکٹ اتار دو، وہ نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن گزشتہ رات سے وہ ہر چیز کے بارے میں ہاں کہنے کی مسرت کی عادی ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی جیکٹ اتار دی، اور اس کا جسم جو اب بھی گرم تھا کو رد عمل ظاہر کرنے میں تھوڑا وقت لگا، اور پھر آہستہ آہستہ اسے سردی لگنے لگی۔ ہم بیک وقت گفتگو اور چہل قدمی کر سکتے ہیں۔ میں یہاں نہیں چل سکتی، زمین پتھروں سے بھری پڑی ہے۔ بالکل، میں چاہتا ہوں کہ تم انہیں محسوس کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہیں تکلیف دیں اور تمہارے جسم پر خراشیں ڈالیں، کیونکہ تم نے اذیت کو لذت کے ساتھ منسوب کرنا شروع کر دیا ہے، جیسا کہ میں نے کہا تھا، اور میں اس احساس کو تمہاری روح سے باہر نکالنا چاہتا ہوں۔ ماریا کہنا چاہتی تھی، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، مگر اس کے بجائے اس نے آہستگی سے اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیا، اور اس کے پاؤں کے تلوے سردی اور تیز دھار کناروں والے پتھروں کی وجہ سے جلنے لگے۔ ایک دفعہ میں ایک نمائش کے سلسلے میں جاپان گیا تھا، ان دنوں اسی مصیبت میں مبتلا تھا جسے تم درد، اذیت اور لذت کے نام سے پکارتی ہو۔ اس وقت میں سوچتا تھا کہ میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں، اور یہ کہ میں اس میں ڈوبتا چلا جاؤں گا، اور میری زندگی میں سزا دینے اور سزا پانے کے سوا اور کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ بہرحال ہم انسان ہیں، ہم خطاؤں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ جب خوشی ایک حقیقی امکان بن جاتی ہے
تو ہم خود کو خوفزدہ محسوس کرتے ہیں اور ہم ہر ایک کو سزا دینے کے لیے ہلکان ہوئے جاتے ہیں، کیونکہ ہم خود کو ناتواں اور ناخوش محسوس کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا استحصال کیا گیا ہے۔ کسی کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا اور گناہ گاروں کو سزا دینے کے قابل ہونا، کیا یہ باعث لذت نہیں ہوگا؟ او ہاں، نہایت عمدہ۔ ماریا بھی چہل قدمی کر رہی تھی۔ رولف جو کچھ کہہ رہا تھا اسے درد اور سردی کی وجہ سے اس پر توجہ مرکوز رکھنے میں مشکل ہو رہی تھی، لیکن وہ اس پر توجہ دینے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ آج میں نے تمہاری کلائیوں پر نشان دیکھے تھے، ہتھکڑیاں۔ اس نے ان نشانات کو چھپانے کے لیے بہت سے کڑے پہنے تھے، لیکن تجربہ کار آنکھیں سب کو تلاش کر لیتی ہیں۔ اب اگر تمہارے حالیہ تجربات تمہیں وہ اقدام اٹھانے پر مجبور کر رہے ہیں تو میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن اگر تمہیں یقین ہے کہ یہ راستہ تمہارے لیے صحیح ہے تو میں افسردہ ہو جاؤں گا۔ میں اس خواہش کے احساس، ہماری ملاقاتوں، سینٹیاگو جانے والی سڑک کے کنارے چہل قدمی اور تمہاری روشنی کو یاد کروں گا۔ میں وہ قلم سنبھال لوں گا جو تم نے مجھے دیا تھا، اور جب بھی آتش دان میں آگ جلاؤں گا میں تمہیں یاد کروں گا، لیکن میں دوبارہ کبھی تمہاری تلاش میں نہیں آؤں گا۔ ماریا نے خود کو خوفزدہ محسوس کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ وقت توبہ کرنے اور اسے سچ بتانے کا تھا، نہ کہ یہ ظاہر کرنے کا کہ وہ سب کچھ جانتی تھی۔ مجھے حال ہی میں، بلکہ گزشتہ رات جو تجربہ ہوا، مجھے پہلے کبھی ایسا تجربہ نہیں ہوا تھا، اور میں یہ سوچ کر خوفزدہ ہو جاتی ہوں کہ میں خود کو صرف ذلت کی حدود میں تلاش کر سکتی ہوں۔ اس کے لیے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے دانت کپ کپ آ رہے تھے اور اس کے پاؤں دکھ رہے تھے۔ میری نمائش کمانو نامی علاقے میں منعقد ہوئی تھی، اور اس میں شرکت کرنے والے لوگوں میں ایک لکڑ ہارا بھی تھا۔ رولف نے اپنی بات جاری رکھی کہ جیسے ماریا نے جو کچھ کہا تھا اس نے سنا ہی نہیں تھا۔ اسے میری تصاویر پسند نہیں تھی، لیکن وہ میری تصاویر کے ذریعے یہ دیکھ سکتا تھا کہ میں کن حالات سے گزر رہا تھا اور کیا محسوس کر رہا تھا۔ اگلے دن وہ میرے ہوٹل آیا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا میں خوش تھا۔ اگر میں خوش تھا تو مجھے وہ کام کرتے رہنا چاہیے، اور اگر میں خوش نہیں تھا تو مجھے اس کے ساتھ چند دن گزارنے چاہیے۔ اس نے مجھے پتھروں پر چلنے کو کہا جیسا کہ میں نے تمہیں کہا ہے۔ اس نے مجھے سردی کو محسوس کرنے کو کہا۔ اس نے مجھے درد کے حسن کو سمجھنے پر مجبور کیا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ یہ درد انسان کے بجائے قدرت کی جانب سے مسلط کیا گیا تھا۔ وہ اسے شوجینڈو کہتا تھا، جو کہ بظاہر ایک قدیم روایت تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں ایک ایسا شخص تھا جو درد سے خوفزدہ نہیں تھا، اور یہ بات اچھی تھی کیونکہ روح پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے جسم پر غلبہ حاصل کرنا ضروری تھا۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ میں اپنے درد کا غلط استعمال کر رہا تھا، اور یہ میرے لیے اچھا نہیں تھا۔ اس ان پڑھ لکڑہارے کا خیال تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتا تھا، اور اس پر مجھے غصہ آتا تھا، لیکن عین اسی وقت میں نے یہ سوچ کر فخر محسوس کیا کہ میری تصاویر میرے احساسات کا اظہار کرنے کی اہلیت رکھتی تھی۔ ماریا اس پتھر سے آگاہ تھی۔ اس کی وجہ سے اس کا پاؤں کٹ گیا تھا، لیکن وہ سردی کی وجہ سے اسے بمشکل ہی محسوس کر سکتی تھی کیونکہ اس کا جسم سن ہو چکا تھا۔ وہ محض رولف ہارٹ کی باتوں پر ہی توجہ دے سکتی تھی۔ ایسا کیوں تھا کہ خدا کی اس مقدس دنیا میں مرد صرف اس کے درد، مقدس درد بمائے لذت وضاحتوں کے ساتھ، یا اس کے بغیر درد، لیکن ہمیشہ درد اور صرف درد کے اظہار میں دلچسپی کیوں رکھتے تھے؟ اس کا زخمی پاؤں ایک اور پتھر پر پڑنے کی وجہ سے لڑکھڑایا۔ اس کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی، لیکن اس نے چہل قدمی جاری رکھی۔ شروع میں وہ اپنا وقار، اپنی قوت ارادی، جسے رولف اس کی روشنی کہتا تھا، کو قائم رکھنے میں کامیاب رہی تھی، تاہم اب وہ آہستگی سے چل رہی تھی اور اس کے دل و دماغ میں ایک طوفان برپا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اسے قے آ جائے گی،
اس نے سوچا کہ وہ رک جائے کیونکہ ان سب باتوں کا کوئی جواز نہیں تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اور وہ خود کو دی جانے والی عزت کی وجہ سے نہیں روکی تھی۔ اسے جتنی دیر تک بھی ننگے پاؤں چہل قدمی کرنی پڑتی کر سکتی تھی، کیونکہ یہ زندگی بھر جاری نہیں رہے گی۔ اور اچانک اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا کہ کل وہ اپنی زخمی پاؤں یا زکام، جو کہ یقینی طور پر اس کے برہنہ جسم میں سرایت کر جائے گا، کی وجہ سے ہونے والے بخار کی وجہ سے کوپا کبانا نہ جا سکی، تو اس نے ان گاہکوں کے بارے میں سوچا جو اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے ملان کے بارے میں سوچا جو اس پر اعتماد کرتا تھا، ان پیسوں کے بارے میں سوچا جو وہ کماتی تھی۔ اس نے فارم اور اپنے والدین کے بارے میں سوچا، لیکن جلد ہی اس کا درد اس کے تمام خیالات پر غالب آ گیا، اور وہ اس امید کے ساتھ قدم اٹھاتی رہی کہ رولف اس کی کاوشوں کو محسوس کرے گا اور اسے کہے گا کہ اب وہ رک سکتی تھی اور دوبارہ اپنے جوتے پہن سکتی تھی۔ وہ مکمل طور پر لا تعلق اور الگ دکھائی دیتا تھا کہ جیسے ماریا کو کسی ایسی چیز سے آزاد کرانے کا یہ واحد طریقہ تھا جس کے بارے میں وہ اب بھی ٹھیک طور پر نہیں جانتی تھی، اور جو اسے انتہائی شہوت انگیز لگی تھی، لیکن جو ہتھکڑیوں سے کہیں زیادہ گہرے نشانات چھوڑ دے گی۔ تاہم وہ یہ جانتی تھی کہ رولف اس کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ آگے بڑھنے اور اپنی قوت ارادی کو ظاہر کرنے کی جتنی بھی کوشش کرے، یہ درد اسے کسی قسم کی شریفانہ یا غیر اخلاقی خیالات کی اجازت نہیں دے گا۔ یہ محض درد تھا جو ہر چیز میں سرایت کر رہا تھا، اسے خوفزدہ کر رہا تھا، اور اسے یہ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ اس کی کچھ حدود تھیں اور وہ اسے کبھی برداشت نہیں کر پائے گی۔ لیکن اس نے ایک قدم اٹھایا، پھر ایک اور۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ درد اس کی روح میں داخل ہو کر اسے روحانی طور پر تباہ کرنے والا تھا، کیونکہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں برہنہ ہو کر تھیٹر میں حصہ لینا، جہاں آپ کے اندر وائن اور کیویار ہو اور آپ کی ٹانگوں کے درمیان ایک چابک ہو، اور چیز تھی۔ لیکن سردی میں ننگے پاؤں چہل قدمی کرنا، جب پتھروں کی وجہ سے آپ کے پاؤں زخمی ہو رہے ہوں، ایک یکسر مختلف احساس تھا۔ اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں آ رہی تھی جو وہ رولف سے کہتی۔ اس کی کائنات میں محض تیز کناروں والے چھوٹے چھوٹے پتھروں کا وجود تھا، جنہوں نے درختوں کے درمیان ایک راستہ بنا دیا تھا۔ پھر جب وہ اپنی شکست تسلیم کرنے والی تھی تو اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ وہ اپنی حدوں تک پہنچ چکی تھی، اور اس سے آگے ایک خلا تھا، اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اپنے آپ سے اوپر پرواز کر رہی تھی۔ کیا نادم لوگوں کو بھی ایسا ہی تجربہ ہوتا تھا؟ اس نے درد کے انتہائی مقام پر ایک دروازہ ڈھونڈ لیا تھا جہاں سے وہ شعور کے مختلف درجوں میں داخل ہو سکتی تھی، اور وہاں سوائے سنگ دل قدرت اور اس کی ناقابل شکست شخصیت کے اور کسی چیز کی گنجائش نہیں تھی۔ اس کے ارد گرد کی ہر شے ایک خواب بن گئی۔ وہ تاریک باغ، وہ تاریک جھیل، اس کے ہمراہ چہل قدمی کرتا ہوا شخص جو کچھ نہیں بول رہا تھا، چہل قدمی کرنے والے غیر مستقل جوڑے جو اس بات پر غور کرنے میں ناکام تھے کہ وہ ننگے پاؤں تھی اور اسے چلنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایسا سردی کی وجہ سے تھا یا درد کی وجہ سے، لیکن وہ اچانک اپنے جسم کے احساس سے محروم ہو گئی اور ایک ایسی صورتحال میں داخل ہو گئی جہاں نہ کوئی خواہش تھی نہ کوئی خوف، وہاں صرف وہ اس کی وضاحت کیسے کر سکتی تھی، ایک پراسرار سکون تھا۔ اس کا درد اب اس کے لیے رکاوٹ نہیں تھی، وہ اسے پار کر سکتی تھی۔ اس نے ان لوگوں کے بارے میں سوچا جو انچاہی تکالیف برداشت کرتے تھے، اور ایک وہ تھی خود اپنے آپ کو تکلیف دے رہی تھی، لیکن اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے اپنے جسم کی سرحدوں کو پار کر لیا تھا، اور اب محض اس کی روح، روشنی اور ایک قسم کا خلا باقی رہ گیا تھا جسے کسی دن کوئی جنت کے نام سے پکارے گا۔ کچھ تکالیف ایسی ہیں جنہیں صرف اس وقت بھلایا جا سکتا ہے جب ہم اپنے درد پر قابو پا لیں۔ وہ جانتی تھی کہ آگے کیا ہوگا۔ رولف اسے اٹھا رہا تھا اور اسے جیکٹ پہنا رہا تھا۔
وہ ضرور سردی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہوتی، مگر اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ خوش تھی، وہ خوفزدہ نہیں تھی، وہ یہ پڑاؤ پار کر چکی تھی۔ اس نے خود کو اس کے آگے ذلیل نہیں ہونے دیا تھا۔ منٹ گھنٹوں میں بدل گئے۔ وہ ضرور اس کی باہوں میں سو گئی ہوگی، کیونکہ جب وہ بیدار ہوئی تو اگرچہ اب بھی باہر اندھیرا تھا، تاہم اب وہ ایسے کمرے میں موجود تھی جہاں کونے میں پڑے ہوئے ایک ٹیلی ویژن کے سوا اور کچھ نہیں تھا، سفید اور خالی۔ رولف گرم چاکلیٹ کے ایک کپ کے ساتھ نمودار ہوا۔ بہت اچھا، اس نے کہا، تم اس جگہ پہنچ گئی جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے گرم چاکلیٹ نہیں چاہیے، مجھے وائن چاہیے، اور میں نچلی منزل پر آتش دان کے سامنے اپنی جگہ پر بیٹھنا چاہتی ہوں جہاں ہمارے چاروں طرف کتابیں ہوں۔ اس نے ہماری جگہ کہا تھا، یہ اس کے منصوبوں کے بالکل برعکس تھا۔ ماریا نے اپنے پاؤں کی جانب دیکھا۔ ماں سوائے ایک چھوٹے سے گھاؤ کے وہاں محض چند سرخ نشان تھے جو چند گھنٹوں بعد غائب ہو جائیں گے۔ وہ قدرے مشکل کے ساتھ ادھر ادھر دیکھے بغیر نچلی منزل پر آ گئی۔ وہ وہاں جا کر آتش دان کے سامنے قالین پر بیٹھ گئی۔ اسے انکشاف ہوا تھا کہ وہاں وہ ہمیشہ بہتر محسوس کرتی تھی، جیسے کہ یہ اس گھر میں اس کی اپنی جگہ تھی۔ اس لکڑہارے نے مجھے بتایا تھا کہ جب بھی آپ جسمانی ورزش کی شکل میں کوئی بھی کام کرتے ہیں اور اپنے جسم سے زیادہ کارکردگی کا تقاضا کرتے ہیں تو آپ کے ذہن کو ایک عجیب قسم کی روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے، جس کا تعلق اس روشنی سے ہے جو میں نے تمہارے اندر دیکھی تھی۔ تمہیں کیا محسوس ہوا تھا؟ مجھے محسوس ہوا تھا کہ درد عورت کا دوست ہے، یہی ایک خطرناک چیز ہے۔ میں بھی یہ محسوس کرتا تھا کہ اس درد کی اپنی حدود ہے، یہ نجات ہے، یہ مت بھولو۔ ماریا کا ذہن تذبذب کا شکار تھا۔ اس کو اس امن کا تجربہ اس وقت ہوا جب وہ اپنی حدود سے آگے نکل گئی تھی۔ رولف نے اسے ایک مختلف قسم کی اذیت سے روشناس کرایا تھا، جس سے اسے ایک قسم کی لذت بھی حاصل ہوئی تھی۔ رولف نے ایک بڑی سی فائل اٹھائی اور اسے کھول کر ماریا کے سامنے رکھ دیا۔ یہ فائل تصاویر پر مشتمل تھی، بیسواؤں کی تاریخ۔ تم نے ہماری اگلی ملاقات پر اسی کی درخواست کی تھی۔ ہاں، اس نے اسی کی درخواست کی تھی، لیکن یہ محض گفتگو جاری رکھنے اور دلچسپی پیدا کرنے کا ایک بہانہ تھی۔ اب اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میں اس سے پہلے اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس کی کوئی تاریخ نہیں۔ میرا خیال تھا یہ محض دنیا کا قدیم ترین پیشہ تھا، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، لیکن اس کی ایک تاریخ ہے، بلکہ 2 تواریخ ہیں۔ اور یہ تصاویر کون سی ہیں؟ رولف ہارڈ نے اس کی ظاہری عدم دلچسپی پر تھوڑا مایوس دکھائی دیتا تھا، لیکن اس نے ان احساسات کو بالائے طاق رکھ دیا اور اپنی بات جاری رکھی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے پڑھنے، تحقیق کرنے اور سیکھنے کے دوران قلم بند کی تھی۔ اس دن کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ میں آج موضوع تبدیل نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے درد کے بارے میں سب کچھ سمجھنا ہے۔ کل تم نے درد کو آزمایا تھا اور تم پر انکشاف ہوا تھا کہ اس سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ تم نے آج اسے آزمایا تو تمہیں چین حاصل ہوا۔ اس لیے تو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنی عادت نہ بناؤ، کیونکہ عادی ہونا بہت آسان ہے۔ یہ نہایت طاقتور نشہ ہے۔ اس کا تعلق ہمارے روزمرہ کی زندگی، ہماری پوشیدہ تکالیف، ہماری قربانیوں اور محبت کو اپنے خوابوں کے خاتمے کا قصوروار ٹھہرانے سے ہے۔ یہ درد اس وقت خوفناک ہوتا ہے جب یہ اپنا اصل روپ ظاہر کرتا ہے، لیکن جب یہ قربانی یا نفس کشی یا بزدلی کے طور پر پوشیدہ ہوتا ہے تو یہ شہوت انگیز ہوتا ہے۔ ہم اس کی چاہے جتنی بھی تردید کریں، ہم انسان ہمیشہ درد کے ساتھ رہنے، اسے لبھانے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔
میں ان سب باتوں کو نہیں مانتی، کوئی بھی اذیت برداشت کرنا نہیں چاہتا۔ اگر تم یہ سوچتی ہو کہ تم اذیت کے بغیر زندگی گزار سکتی ہو تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ دوسرے لوگ بھی تمہیں سمجھ پائیں گے۔ یہ درست ہے کہ کوئی بھی اذیت جھیلنا نہیں چاہتا، اور پھر بھی سب درد اور قربانی کی تلاش میں رہتے ہیں، اور پھر وہ خود کو بے گناہ، پاک اور اپنے بچوں، شوہروں، ہمسائیوں اور خدا کے احترام کا مستحق سمجھتے ہیں۔ چلو ہم ابھی اسی کے بارے میں نہیں سوچتے۔ تمہیں محض یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جو چیز لوگوں کو ادھر ادھر پھرنے پر مجبور کرتی ہے وہ لذت کی تلاش نہیں، بلکہ ان سب چیزوں کو ترک کر دینا زیادہ اہم ہے۔ کیا ایک سپاہی میدان جنگ میں دشمن کو مارنے کے لیے جاتا ہے؟ نہیں، وہ اپنے وطن کی خاطر جان دینے کے لیے جاتا ہے۔ کیا ایک بیوی اپنے شوہر کو یہ دکھانا چاہتی ہے کہ وہ کتنی خوش ہے؟ نہیں، وہ اسے یہ دکھانا چاہتی ہے کہ وہ کس قدر وفا شوار ہے اور وہ اسے خوش رکھنے کے لیے کتنی اذیتیں برداشت کرتی ہے۔ کیا ایک خاوند یہ سوچ کر کام پر جاتا ہے کہ وہاں وہ اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کر سکے گا؟ نہیں، وہ اپنے اہل خانہ کی فلاح و بہبود کے لیے خون پسینہ ایک کرتا ہے، اور اسی طرح بیٹے اپنے والدین کی خاطر اپنے خوابوں سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کی خوشی کی خاطر اپنی زندگیاں قربان کر دیتے ہیں۔ رک جاؤ، رولف رک گیا۔ یہ موضوع تبدیل کرنے کا صحیح وقت تھا، اور وہ ماریا کو ایک کے بعد ایک تصویر دکھانے لگا۔ شروع میں اسے یہ سب کچھ کسی حد تک عجیب لگا۔ اس میں چند لوگوں کے قصے بیان کیے گئے تھے، لیکن اس میں لاپرواہی سے لکھی گئی تحریریں، جیومیٹرک اشکال اور رنگ بھی تھے۔ اگرچہ آہستہ آہستہ وہ سمجھنے لگی کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ جو بھی لفظ بولتا اس کے ساتھ ہاتھ سے اشارہ بھی کرتا، اور ہر جملہ ماریا کو ایسی دنیا میں لے جاتا جس کے بارے میں اب تک ماریا یہ کہتی رہتی تھی کہ وہ اس کا حصہ نہیں تھی۔ وہ خود سے یہ محض کہتی رہتی تھی کہ یہ محض اس کی زندگی کے ایک مرحلے اور پیسے کمانے کا ایک ذریعے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، مجھ پر ایک انکشاف ہوا ہے کہ بیسواؤں کی ایک نہیں بلکہ 2 تواریخ ہیں۔ پہلی تاریخ سے تم بخوبی واقف ہو، کیونکہ یہ تمہاری تاریخ بھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی، چند وجوہات جن کا انتخاب اس نے خود کیا ہے یا انہوں نے اس کا انتخاب کیا ہے کی بنا پر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ صرف اپنے جسم کو بیچ کر ہی گزر بسر کر سکتی ہے۔ کچھ لوگ قوموں پر حکمرانی کرتے رہے تھے، جیسے کہ مسلینا نے روم میں۔ کچھ لوگ افسانوی کردار بن گئے تھے، جیسے کہ مادام ڈوبیری، جبکہ کچھ لوگ ابھی تک مہم جوئی اور بدقسمتی کا تعاقب کرتے ہیں، جیسے کہ جاسوس ماتا ہری۔ وہ لوگ جنہیں شان و شوکت کا لمحہ نصیب نہیں ہوتا، انہیں کبھی بھی کسی بڑے چیلنج کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ وہ ہمیشہ برازیل کے اندرونی علاقے سے تعلق رکھنے والی لڑکیاں ہی ہوں گی جو شہرت، ایک خاوند، مہم جوئی کی تلاش میں ہوتی ہیں، لیکن آخر میں انہیں ایک قطعی طور پر مختلف حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن میں وہ ایک مخصوص مدت کے لیے قدم رکھتی ہیں اور وہ اس کی عادی ہو جاتی ہیں۔ انہیں ہمیشہ یقین ہوتا ہے کہ انہیں خود پر اختیار ہے، اس کے باوجود وہ بالآخر کچھ بھی نہیں کر پاتی۔ مصور 3000 سال سے مجسمے اور تصاویر بنا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح اس عرصے کے دوران بیسواؤں نے بھی اپنا کام جاری رکھا ہے، کیونکہ کسی بھی چیز میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی۔ کیا تم تفصیلات جاننا چاہو گی؟ ماریا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اسے درد کے بارے میں سمجھنے کے لیے وقت درکار تھا، اگرچہ وہ محسوس کرنے لگی تھی کہ جیسے باغ میں چہل قدمی کے دوران کوئی بری چیز اس کے جسم میں سے نکل گئی تھی۔ بیسواؤں کا تذکرہ کلاسیکل دور کی تحریروں، مصر کی علامتی تحریروں، قدیم بابل کی تحریروں اور قدیم جدید عہد ناموں میں ملتا ہے، لیکن اس پیشے کو 6 صدی قبل مسیح میں منظم حیثیت حاصل ہوئی، جب ایک یونانی قانون دان سولون نے ریاست کے زیر انتظام چکلوں کی بنیاد رکھی اور جسم کی تجارت پر ٹیکس نافذ کرنا شروع کر دیا۔ ایتھنز کے تاجر اس سے خوش تھے، کیونکہ وہ چیز جس کی ایک وقت ممانعت تھی اب اسے قانونی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔
दूसरी तरफ बेसवाओं की शौहरत का दारोमदार इस बात पर था कि वो कितना टैक्स अदा करती थी। सबसे कम मुआवजा पोर्नाई गुलाम वसूल करती थी जिनका ताल्लुक इदारे के मालिकान से था। इसके बाद इधर उधर चलने फिरने वाली बेसवाएं थीं जो अपने गाहक गलियों में पकड़ती थीं। सबसे आखिर में महंगी तरीन और आला दर्जे की दाश्ताएं थी जो ताजरों के तिजारती दौरों के दौरान उनके साथ जाती थी। इनके साथ इंतहाई वज़ेदार रेस्तरानों में खाना खाती थी, अपने पैसों को संभाल कर रखती थी, इन्हें मशवरे देती थी और शहर की सियासी ज़िंदगी में मुदाखलत करती थी। जैसा कि तुम जानती हो, इसके बाद जो कुछ होता है वो अब भी होता है। कुरून वुस्ता के दौर में सेक्स के ज़रिए मुंतकिल होने वाली बीमारियों की वजह से खामोशी, सर्दी लग जाने का खतरा और आग की तपिश। अब मारिया के लिए अपने जिस्म और रूह को गरमाइश पहुंचाना ज़रूरी था। अब वो मज़ीद तारीख नहीं सुनना चाहती थी। ये उसे एहसास दिलाती थी कि दुनिया रुक गई थी। ये सब कुछ लामतनाही तौर पर दोहराया जा रहा था और ये कि बनी नौ इंसान कभी भी सेक्स को वो इज्जत नहीं देंगे जिसका ये मुस्तहिक है। लगता है तुम्हें इन बातों से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं। वो खिसक कर उसके साथ आ लगी। बहरहाल वो एक ऐसा शख्स था जिसे उसने अपना दिल देने का फैसला किया था, अगरचे अब वो ज़्यादा पुरयकीन नहीं थी। मुझे ऐसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं जिसके मुतालिक मैं पहले से जानती हूँ। ये मेरे लिए सिर्फ अफसुर्दगी का बाइस है। तुमने कहा था कि इसकी एक और तारीख भी है। दूसरी तारीख इसके बिल्कुल बरक्स है। मुकद्दस जिस्म फरोशी। मारिया अचानक अपने नीम खाबीदा कैफियत से बाहर निकल आई और इसे तवज्जो से सुन रही थी। मुकद्दस जिस्म फरोशी, सेक्स के जरिए पैसा कमाना और फिर भी खुदा तक पहुंचने के काबिल होना। यूनानी तारीखदान ने बाबुल शहर के बारे में लिखा है, यहाँ एक अजीब किस्म का रिवाज है जिसके तहत बाबुल में पैदा होने वाली हर औरत पर यह फर्ज था कि वो जिंदगी में कम से कम एक मरतबा उश्तर देवी के मंदिर जाएगी और अपना जिस्म मेहमान नवाजी की अलामत और एक अलामती मुआवजे की खातिर किसी अजनबी के सुपुर्द करेगी। मारिया उस देवी के बारे में बाद में पूछेगी। शायद इससे उसे उस चीज़ के हुसूल में मदद मिले जिसे वो खो चुकी थी, अगरचे वो ये नहीं जानती थी कि वो कौन सी चीज़ थी। उश्तर देवी का असर और रसूख मशरिक़ वस्ता के अलावा सार्डिनिया, सिसिली और बहीरा रूम की बंदरगाहों तक फैल गया। बाद अज़ां रूमी सल्तनत के दौरान एक और देवी वेस्टा ने मुकम्मल कवारेपन या मुकम्मल दस्त बर्दारी का मुतालबा किया। मुकद्दस आग को कायम रखने के लिए इसके मंदिर पर फ़राइज़ अंजाम देने वाली औरतें शहवानियत के रास्ते पर बादशाहों और नौजवानों को रहनुमाई फराहम करने की जिम्मेदार थीं। वो शहवत अंगेज़ नगमे गाती, खुद पर वजदानी किस्म की कैफियत तारी कर लेती और कायनात को एक किस्म के बाहमी राब्ते और उलूहियत के ज़रिए अपना वजदान मुहैया करती। रॉल्फार्ड ने उसे चंद कदीम नगमों की एक नकल दिखाई जिनका सफ़े के आखिर में जर्मन ज़बान में तर्जमा किया गया था। वो हर सतर का तर्जमा करते हुए आहिस्ती से पढ़ने लगा। जब मैं मैकदे के दरवाजे पर बैठी होती हूँ, मैं उश्तर जो कि एक देवी हूँ, एक बेसवा माँ, बीवी और खुदाई हूँ। मैं वो हूँ जिसे लोग जिंदगी कहते हैं, अगरचे तुम उसे मौत कहते हो। मैं वो हूँ जिसे लोग कानून कहते हैं, अगरचे तुम उसे मुजरिम कहते हो। मैं वो हूँ जिसकी तुम ख्वाहिश करते हो और जिसे तुम पा लेते हो। मैं वो जिसे तुमने बखेर दिया और अब तुम वो टुकड़े इकट्ठे करते हो। मारिया आहिस्ती से सिसकियां ले रही थी और रॉल्फार्ड हंस रहा था। उसकी भरपूर ताकत बहाल हो रही थी। उसकी रोशनी फिर से जगमगाने लगी थी। तारीख का तस्करा जारी रखना, मारिया को तस्वीर दिखाना
اور اسے محبت کا احساس دلانا ہی سب سے بہتر تھا۔ چونکہ مقدس جسم فروشی 2000 سال تک جاری رہی تھی، تاہم یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ ختم کیوں ہو گئی تھی۔ شاید ایسا کسی بیماری یا پھر اس وجہ سے تھا کہ معاشرے نے اپنا مذہب تبدیل کرنے کے بعد اپنے ضوابط بھی تبدیل کر لیے تھے۔ بہرحال اب اس کا کوئی وجود نہیں اور یہ دوبارہ کبھی وجود میں نہیں آئے گی۔ آج کل دنیا پر مردوں کا قبضہ ہے اور یہ اصطلاح محض بدنامی کا باعث بنتی ہے، اور جو عورت ان حدود کو پار کرتی ہے وہ خود بخود بیسوا کا خطاب پا لیتی ہے۔ کیا تم کل کوپاکابانا آ سکتے ہو؟ رولف سمجھ نہ سکا کہ وہ یہ سوال کیوں پوچھ رہی تھی، لیکن پھر اس نے حامی بڑھ لی۔ ماریا کی ڈائری سے اس رات کے بعد جب اس نے جارڈن انگلس انگریزی باغات میں ننگے پاؤں چہل قدمی کی تھی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ سیکس کسی زمانے میں مقدس رہا تھا یا نہیں۔ میں جو کام کرتی ہوں مجھے اس سے نفرت ہے۔ یہ میری روح کو تہس نہس کر رہا ہے، مجھے اپنے آپ سے دور کر رہا ہے، مجھے سکھا رہا ہے کہ درد ایک انعام ہے اور یہ کہ پیسے سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے اور ہر کام کو جائز ثابت کیا جا سکتا ہے۔ میرے ارد گرد کوئی بھی خوشی نہیں۔ میرے گاہک یہ جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسی چیز کا معاوضہ ادا کر رہے ہیں جو کہ مفت ہونی چاہیے، اور یہی امر میرے لیے اذیت کا باعث ہے۔ خواتین جانتی ہیں کہ انہیں ایک ایسی چیز فروخت کرنی ہے جو لذت اور محبت کے حصول کا ذریعہ ہے، اور یہی ان کی تباہی کا باعث ہے۔ میں نے یہ سب لکھنے سے پہلے اور یہ قبول کرنے سے پہلے ایک طویل اور سخت مشقت کی ہے کہ میں کس قدر ناخوش اور غیر مطمئن ہوں۔ مجھے پہلے بھی ضرورت تھی اور مجھے اب بھی چند مزید ہفتوں تک مزاحمت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں محض کچھ نہ کروں، یہ بہانہ کروں کہ ہر چیز معمول کے مطابق ہے اور یہ محض میری زندگی کا ایک مرحلہ ہے۔ میں اسے بھول جانا چاہتی ہوں۔ مجھے محبت کرنی چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے محبت کرنی چاہیے۔ یہ رولف کا گھر نہیں، یہ اس کا گھر نہیں، یہ برازیل یا سوئٹزرلینڈ نہیں، یہ ایک ہوٹل ہے جو کہ دنیا میں کہیں بھی ہو سکتا تھا۔ تمام ہوٹل کے کمروں کی طرح اس کی تزئین و آرائش بھی کچھ ایسی تھی جو ایک شناسا ماحول قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ محض ماحول کے ساتھ بیگانگی پیدا کرتی ہے۔ یہ وہ ہوٹل نہیں جہاں سے جھیل کا خوبصورت منظر دکھائی دیتا ہے اور جس کے ساتھ درد، اذیت اور وجد کی یادیں وابستہ ہوں۔ یہاں سے سینٹیاگو جانے والی سڑک کا منظر دکھائی دیتا ہے جو کہ زیارت کا راستہ ہے، نہ کہ توبہ کا۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ سڑک کے دونوں اطراف میں موجود کیفے میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کی روشنی دریافت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں، محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ باہر بارش ہو رہی ہے اور رات کے اس پہر وہاں کوئی بھی چہل قدمی نہیں کر رہا، اگرچہ وہ کئی سالوں، دہائیوں اور صدیوں سے ایسا کرتے آ رہے ہیں۔ شاید سڑک کو سانس لینے اور ان متعدد قدموں سے آرام کی ضرورت ہے جو ہر روز اس پر چلتے ہیں۔ تمام بتیاں بجھا دو، پردے آگے کر دو۔ وہ اسے کپڑے اتارنے کو کہتی ہے اور وہ خود بھی ایسا ہی کرتی ہے۔ وہاں مکمل تاریکی نہیں ہے، اور جب اس کی آنکھیں اس کی عادی ہو جاتی ہیں تو وہ اس شخص کا خاکہ دیکھ سکتی ہے جو کہ ان انتہائی مدھم روشنیوں کے بالمقابل دکھائی دے رہا ہے، جو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے۔ جب وہ پچھلی مرتبہ اس مقصد کے لیے ملے تھے تو ماریا نے محض اپنے جسم کا بالائی حصہ برہنہ رہنے دیا تھا۔ وہ نہایت احتیاط کے ساتھ تہہ کیے ہوئے 2 رومال لیتی ہے جنہیں کئی مرتبہ دھویا اور کھنگالا گیا ہے تاکہ پرفیوم یا صابن کا ہلکا سا نشان بھی باقی نہ رہ جائے، اور وہ اس کے قریب جاتی ہے اور اپنی آنکھوں پر رومال باندھنے کو کہتی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچاتا ہے، وہ ان متعدد دوزخوں کے بارے میں رائے زنی کرتا ہے
جن میں سے وہ گزر چکا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں، وہ محض مکمل تاریکی چاہتی ہے۔ اب یہ اس کی باری ہے کہ وہ اسے کچھ سکھائے، بالکل اسی طرح جیسے اس نے ایک دن پہلے اسے درد کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ ہار مان لیتا ہے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتا ہے۔ وہ بھی ایسا ہی کرتی ہے۔ اب وہاں روشنی کا شائبہ تک نہیں، وہ دونوں مکمل تاریکی میں ہیں اور انہیں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رکھنا ہے تاکہ وہ بیڈ تک پہنچ سکیں۔ نہیں، ہمیں لیٹنا نہیں چاہیے۔ آؤ اسی طرح سے بیٹھیں جیسے ہم ہمیشہ بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے روبرو، ایک دوسرے سے محض اتنا قریب کہ میرے گھٹنے تمہارے گھٹنے کو چھو سکیں۔ ماریا نے ہمیشہ سے یہ کرنا چاہا تھا، لیکن جو چیز سب سے زیادہ اہم تھی وہ کبھی بھی اس کے پاس نہیں تھی، وقت۔ نہ ہی اپنے پہلے عاشق کے ساتھ یا اس شخص کے ساتھ جس نے اس کے ساتھ پہلی مرتبہ مباشرت کی تھی، نہ اس عرب شخص کے ساتھ جس نے اسے 1000 فرانک دیے تھے اور شاید اس نے ماریا سے کچھ زیادہ امیدیں وابستہ کی ہوئی تھی، اگرچہ 1000 فرانک اس کے لیے کافی نہیں ہوں گے کہ ان سے وہ اپنی پسند کی چیز خرید سکے۔ نہ ہی ان مردوں کے ساتھ جنہوں نے اس کے جسم کو چھوا تھا، جنہوں نے اس کی ٹانگوں کے درمیان وقت گزارا تھا، بعض اوقات اپنے بارے میں سوچتے ہوئے، بعض اوقات ماریا کے بارے میں بھی سوچتے ہوئے، بعض اوقات ذہن میں رومانوی خواب رکھتے ہوئے، بعض اوقات جبلی طور پر مخصوص الفاظ دہراتے ہوئے، کیونکہ انہیں بتایا گیا تھا سب مرد ایسا ہی کرتے ہیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ اصل مرد ہی نہیں ہیں۔ وہ اپنی ڈائری کے بارے میں سوچتی ہے۔ اس نے یہاں بہت وقت گزار لیا ہے، وہ چاہتی ہے کہ بقیہ ہفتے جلدی سے گزر جائیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ خود کو اس شخص کے سپرد کر رہی ہے، کیونکہ اس کی محبت کی روشنی وہیں چھپی ہوئی ہے۔ اصلی گناہ وہ پھل نہیں تھا جو حوا نے کھایا تھا، بلکہ اس کا یہ ایمان تھا کہ اس نے جو چیز چکھی تھی اس میں آدم کو بھی شریک ہونا چاہیے تھا۔ حوا کسی کی مدد کے بغیر اس راستے پر چلنے سے خوفزدہ تھی، اور اسی لیے وہ جو محسوس کر رہی تھی اس میں کسی اور کو بھی شریک کرنا چاہتی تھی۔ کچھ چیزیں بانٹی نہیں جا سکتی، نہ ہی ہم ان سمندروں سے خوفزدہ ہو سکتے ہیں جن میں ہم اپنی مرضی سے قدم رکھتے ہیں۔ خوف ہر کسی کی آزادانہ مرضی کی راہ میں مزاحم ہوتا ہے۔ وہ شخص اس جہنم سے گزرتا ہے تاکہ وہ اسے سمجھ سکے۔ ایک دوسرے سے محبت کرو، لیکن ایک دوسرے کا مالک بننے کی کوشش نہ کرو۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں جو اب میرے سامنے بیٹھا ہے، کیونکہ وہ میری ملکیت نہیں اور میں اس کی ملکیت نہیں۔ ہم اپنی باہمی دستبرداری میں آزاد ہیں۔ مجھے اسے درجنوں، سینکڑوں اور لاکھوں مرتبہ دہرانا چاہیے تا وقتیہ کہ بالآخر مجھے اپنے الفاظ پر یقین آ جائے۔ وہ اپنے ساتھ کام کرنے والی بیسواؤں کے بارے میں سوچتی ہے، وہ اپنی ماں اور اپنی سہیلیوں کے بارے میں سوچتی ہے۔ ان سب کا یہ ماننا ہے کہ مرد دن میں محض 11 منٹ کے لیے خواہش محسوس کرتے ہیں، اور یہ کہ وہ اس کا خاطر خواہ معاوضہ ادا کریں گے، یہ سچ نہیں ہے۔ مرد اصل میں ایک عورت بھی ہے۔ وہ کسی کو پانا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو بامعنی بنانا چاہتا ہے۔ کیا اس کی ماں بھی ویسا ہی برتاؤ کرتی ہے جیسا کہ وہ خود کرتی ہے؟ اور کیا وہ بھی اس کے باپ کے ساتھ تکمیل مباشرت کا بہانہ کرتی تھی؟ یا پھر اندرون برازیل میں عورت کے لیے سیکس میں لذت حاصل کرنے کی ممانعت تھی؟ وہ زندگی اور محبت کے بارے میں بہت کم جانتی ہے، اور اب جبکہ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور اس کے پاس دنیا جہاں کا وقت ہے، وہ ہر شے کی حقیقت سے آگاہ ہو رہی ہے، اور سب کچھ وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے وہ اسے شروع کرنا چاہتی تھی۔ اسے چھوؤ۔ بیسواؤں گاہ کو، اس کی ماں اور اس کے باپ کو بھول جاؤ۔ اب وہ مکمل تاریکی میں ہے۔ اس نے تمام دوپہر یہ سوچتے ہوئے گزاری تھی کہ وہ اس شخص کو کیا دے سکتی تھی جس نے اس کا وقار بحال کیا تھا اور اسے یہ سمجھنے کے قابل بنایا تھا کہ خوشی کی تلاش درد کی ضرورت سے زیادہ اہم ہے۔ میں یہ چاہوں گی کہ وہ مجھے کوئی نئی چیز سکھا کر خوشی محسوس کرے گا، بالکل اسی طرح جیسے اس نے گزشتہ روز اذیت آوارہ بیسواؤں اور مقدس بیسواؤں کے متعلق معلومات فراہم کی تھی۔
میں جانتی ہوں کہ وہ مجھے کچھ سکھاتے ہوئے کس قدر خوشی محسوس کرتا ہے، بس اسے ایسا کرنے دیا جائے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ روح، مباشرت اور انتہائی لذت کا راستہ اختیار کے بغیر کوئی شخص جسم تک کیسے پہنچتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتی ہے اور اسے بھی ایسا کرنے کو کہتی ہے۔ وہ سرگوشی میں چند الفاظ کہتی ہے کہ آج رات اس جگہ جہاں اور کوئی نہیں، وہ یہ چاہے گی کہ وہ اس کے جسم اور اس کے اور دنیا کے درمیان حائل دیوار کو دریافت کرے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ وہ اسے چھوئے، اسے اپنے ہاتھوں سے محسوس کرے، کیونکہ جسم ہمیشہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ اس وقت بھی جب روحیں ایک دوسرے سے واقف نہیں ہوتی۔ وہ اسے چھونا شروع کرتا ہے اور وہ بھی اسے چھوتی ہے، اور وہ دونوں جسم کے ان حصوں سے اجتناب کرتے ہیں جنہیں چھونے سے شہوانی جذبات زیادہ تیزی سے بھڑک سکتے ہیں۔ رولف کی انگلیاں ماریا کے چہرے کو چھوتی ہیں اور وہ ان پر لگی ہوئی ہلکی سی سیاہی کی مہک سونگھ سکتی ہیں، ایک ایسی مہک جو اس کی انگلیوں میں ہمیشہ کے لیے رچ بس جائے گی، چاہے وہ ہزاروں اور لاکھوں مرتبہ اپنے ہاتھ دھوئے۔ ایک ایسی مہک جو اس وقت وجود میں آئی تھی جب وہ پیدا ہوا تھا، جب اس نے اپنا پہلا درخت اور اپنا پہلا گھر دیکھا تھا اور اس نے اپنے خیالوں میں ان کی تصویر بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسے ماریا کے ہاتھوں کی مہک سونگھنے کے قابل بھی ہونا چاہیے، لیکن وہ اس سے یہ کہنا نہیں چاہتی، کیونکہ اس لمحے جسم ہی سب کچھ ہے اور باقی سب خاموشی۔ وہ اسے پیار کرتی ہے، وہ اس سے پیار کرتا ہے۔ وہ رات بھر اسی حالت میں رہ سکتی ہے، کیونکہ یہ نہایت مسرت بخش، اور یہ ضروری نہیں کہ اس کا اختتام ہم بستری کی صورت میں ہو، اور خاص طور پر اس لمحے کیونکہ ہم بستری کرنا ان پر فرض نہیں۔ وہ اپنی ٹانگوں کے درمیان گرمائش محسوس کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ وہ گیلی ہو چکی ہے۔ جب وہ اسے وہاں چھوئے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ وہ یہ نہیں جانتی کہ یہ اچھا ہے یا برا، یہ محض اس کے جسم کا رد عمل ہے، اور وہ اسے یہ کہنے کا ارادہ نہیں رکھتی کہ وہ یہاں ہاتھ لگائے یا وہاں آہستگی سے چھوئے اور زیادہ تیزی سے۔ اس کا ہاتھ اب ماریا کی بغلوں کو چھو رہے تھے، اس کے بازوؤں کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کے ہاتھوں کو پرے دھکیلتی ہے، لیکن وہ اسے اچھا محسوس کرتی ہے، اگرچہ اسے درد محسوس ہو رہا ہے۔ وہ بھی اس کے ساتھ یہی کچھ کرتی ہے اور غور کرتی ہے کہ اس کی بغلوں کی جلد کی بناوٹ مختلف ہے، جو کہ شاید اسے ڈیوڈرنٹ کی وجہ سے جو وہ استعمال کرتا ہے، لیکن وہ اتنا کیوں سوچ رہی ہے؟ اسے سوچنا نہیں چاہیے، اسے محض اس کو چھونا چاہیے اور کچھ نہیں۔ اس کے ہاتھ اس کی چھاتیوں کے ارد گرد ایک دائرے کی شکل میں حرکت کر رہے ہیں۔ وہ چاہتی ہے کہ انہیں زیادہ تیزی سے حرکت دے، اس کے نپل کو چھوئے، کیونکہ اس کے خیالات رولف کے ہاتھوں کی نسبت زیادہ تیزی سے حرکت کر رہے ہیں، لیکن شاید وہ یہ سب جانتا ہے اور وہ اسے اکساتا ہے، کاہلی کا مظاہرہ کرتا ہے اور وہاں پہنچنے میں کافی وقت لیتا ہے۔ اس کی چھاتی اب سخت ہو چکی ہے۔ وہ ان کے ساتھ تھوڑی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے جسم پر چھوٹے چھوٹے ابھار نمودار ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ اور زیادہ پرجوش اور تر ہو جاتی ہے۔ اب وہ اس کے پیٹ، پھر وہاں سے اس کی ٹانگوں اور اس کی پاؤں کی طرف جا رہا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو اس کی رانوں کے اندرونی حصوں پر نیچے اوپر حرکت دیتا ہے۔ وہ گرمائش محسوس کرتا ہے، لیکن وہ وہاں تک نہیں پہنچتا۔ اس کا لمس گداز اور ہلکا ہے، اور یہ جتنا زیادہ ہلکا ہو یہ اتنا ہی مخمور کن ہوتا ہے۔ وہ بھی ایسا ہی کرتی ہے۔ اس کے ہاتھ اس کی جلد پر تقریباً تیر رہے ہیں، وہ محض اس کی ٹانگوں کے بالوں کو چھو رہے ہیں، اور جب وہ اس کے اعضائے تناسل تک پہنچتی ہے تو وہ بھی گرمائش محسوس کرتی ہے۔ اچانک اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کا کنوارا پن پراسرار طور پر پھر سے بحال ہو گیا تھا، جیسے وہ پہلی مرتبہ کسی مرد کے جسم کو دریافت کر رہی تھی۔ وہ اس کے لنگم کو چھوتی ہے۔ یہ اتنا سخت نہیں جتنا اس نے تصور کیا تھا، اور اس کے باوجود وہ حد سے زیادہ گیلی ہے۔ یہ کتنی ناانصافی ہے، لیکن شاید مرد کو زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، کون جانتا ہے۔
اور پھر وہ اسے کچھ اس طرح سے سہلانے لگتی ہے جو صرف کوئی کنواری ہی جانتی ہے، کیونکہ بیسواں یہ سب کافی عرصہ پہلے بھول چکی ہوتی ہیں۔ وہ شخص اپنا رد عمل ظاہر کرتا ہے، اس کا لنگم اس کے ہاتھوں میں بڑھنے لگتا ہے اور وہ دباؤ میں اضافہ کرتی ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ اب اسے بالائی حصے کے بجائے زیریں حصے کو چھونا چاہیے۔ اسے اپنی انگلیاں اس کے گرد لپیٹنی چاہیے اور اس کی جلد کو اس کے جسم کی جانب دھکیلنا چاہیے۔ اب وہ شخص خوش ہے، بہت خوش۔ وہ اس کی اندام نہانی کے کناروں کو چھوتا ہے جو کہ اب بھی بہت نرم ہیں، اور وہ اسے کہنا چاہتی ہے کہ وہ دباؤ میں اضافہ کرے اور اپنی انگلی اندر داخل کرے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا اور ایک مرتبہ پھر انگلیوں کو دائرے کی شکل میں حرکت دیتا ہے۔ یہ شخص اسے بالکل اسی طرح چھوتا ہے جیسے وہ اپنے آپ کو چھوئے گی۔ اس کا ایک ہاتھ واپس اس کی چھاتیوں کی طرف چلا جاتا ہے، یہ اسے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ وہ امید کرتی ہے کہ وہ اسے اپنی باہوں میں لپیٹ لے گا، لیکن نہیں، وہ ایک دوسرے کے جسم کو دریافت کر رہے ہیں۔ ان کے پاس وقت ہے، انہیں ابھی بہت سارا وقت درکار ہے، اب وہ مباشرت کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے زیادہ قدرتی چیز ہوگی اور شاید یہ اچھا ہو، لیکن یہ سب کچھ اتنا نیا ہے کہ اسے خود کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ وہ سب کچھ برباد نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اس وائن کو یاد کرتی ہے جو انہوں نے پہلی رات پی تھی۔ انہوں نے کتنی آہستگی سے اس کے گھونٹ بھرے تھے، جب اس کی وجہ سے اسے کتنی گرمائش پہنچی تھی، اور جب وہ اس کی وجہ سے دنیا کو مختلف انداز سے دیکھنے لگی تھی اور اس نے خود کو پرسکون اور زندگی سے زیادہ قریب محسوس کیا تھا۔ وہ اس شخص کو بھی پینا چاہتی ہے اور پھر وہ اس سستی شراب کو ہمیشہ کے لیے بھول سکتی ہے جو آپ اپنے حلق میں انڈیلتے ہیں اور جو آپ کو خماری کا احساس تو دلاتی ہے، لیکن یہ ہمیشہ سر کے درد کا سبب بنتی ہے اور یہ آپ کی روح کو خالی چھوڑ دیتی ہے۔ وہ رک جاتی ہے اور اس کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں جکڑ لیتی ہے، اسے ایک آہ سنائی دیتی ہے اور وہ خود بھی کرہانا چاہتی ہے، لیکن وہ خود کو روک لیتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پورے جسم میں گرمی پھیل رہی ہے، اس کے ساتھ بھی ضرور کچھ ایسا ہی ہو رہا ہوگا۔ تکمیل مباشرت کے بغیر توانائی ادھر ادھر بکھر جاتی ہے، دماغ کی جانب سفر کرتی ہے، اسے کسی چیز کے بارے میں سوچنے کی مہلت دیے بغیر اپنا سفر جاری رکھتی ہے، لیکن وہ یہی چاہتی ہے، وہ رکنا چاہتی ہے، وہ آدھے راستے میں رکنا چاہتی ہے، اس لذت کو اپنے پورے جسم میں پھیلانا چاہتی ہے، اسے اپنے دماغ میں داخل ہونے کی اجازت دینا چاہتی ہے۔ وہ اپنے عزم اور اپنی خواہش کی تجدید کرنا چاہتی ہے، اپنا کنوارا پن بحال کرنا چاہتی ہے۔ وہ آہستگی سے اپنی اور اس کی آنکھوں سے پٹی اتارتی ہے، وہ اپنا رخ بیڈ کے پہلو میں پڑے ہوئے لیمپ کی جانب موڑ لیتی ہے۔ وہ دونوں برہنہ حالت میں ہیں، وہ مسکراتے نہیں، وہ محض ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ میں محبت ہوں، میں موسیقی ہوں، وہ سوچتی ہے، آؤ رقص کریں۔ لیکن وہ کچھ نہیں کہتی، وہ غیر اہم چیزوں اور اگلی ملاقات کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ وہ 2 دن کے بعد ایک ملاقات کی تجویز پیش کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اسے ایک نمائش میں مدعو کرنا چاہے گا، لیکن وہ ہچکچاہٹ کا اظہار کرتی ہے۔ اس کا مطلب اس کی دنیا اور اس کے دوستوں کو جاننا ہوگا، اور وہ کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے۔ وہ نہیں کہتی ہے، لیکن رولف کو محسوس ہوتا ہے کہ در حقیقت وہ ہاں کہنا چاہتی ہے، اور اسی لیے وہ چند احمقانہ دلائل کا سہارا لیتے ہوئے اصرار کرتا ہے، لیکن وہ اس رقص کا حصہ ہے جو وہ اس وقت کر رہے ہیں، اور بالآخر وہ مان جاتی ہے۔ وہ ملاقات کا مقام طے کرتے ہیں، اسی کیفے میں جہاں ہم پہلی مرتبہ ملے تھے۔ وہ کہتی ہے، برازیلی لوگ بہت توہم پرست ہوتے ہیں، اور آپ کو بھی دوبارہ کبھی بھی اسی جگہ ملاقات نہیں کرنی چاہیے جہاں آپ پہلی دفعہ ملے ہوں، کیونکہ اس سے مدار کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ وہ اس مخصوص مدار کا راستہ بند نہیں کرنا چاہتی۔
انہوں نے ایک گرجا گھر میں ملنے کا فیصلہ کیا جہاں سے وہ پورے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے اور جو سینٹیاگو جانے والی سڑک پر واقع ہے، جو ایک پراسرار زیارت کا حصہ ہے، اور اپنی پہلی ملاقات کے بعد سے لے کر اب تک انہوں نے دوبارہ اس پر قدم نہیں رکھا تھا۔ ماریا کی ڈائری سے برازیل واپسی کا ٹکٹ خریدنے کے بعد۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پرندہ ہوا کرتا تھا، اسے 2 مضبوط بازوؤں اور چمکیلے اور مختلف رنگوں کے شاندار پنکھ سے آراستہ کیا گیا تھا۔ مختصراً وہ ایک ایسی مخلوق تھی جسے آسمانوں میں آزادی سے پرواز کرنے اور اسے دیکھنے والی آنکھوں کے لیے مسرت کا موجب بننے کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ ایک دن ایک عورت نے اس پرندے کو دیکھا اور اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ اسے پرواز کرتے ہوئے دیکھتی، اس کا منہ حیرت سے کھل جاتا، وہ دل گرفتہ ہو جاتی اور اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگتی۔ اس نے اس پرندے کو اپنے ساتھ اڑنے کی دعوت دی اور وہ دونوں مکمل ہم آہنگی کے ساتھ آسمان پر ادھر سے ادھر سفر کرتے رہے۔ وہ اس پرندے کی تعریف اور اس کا احترام کرتی تھی، لیکن جب اس نے یہ سوچا کہ شاید وہ دور افتادہ پہاڑوں تک کا سفر کرنا چاہتا تھا اور وہ خوفزدہ تھی کہ وہ کسی دوسرے پرندے کے بارے میں اس طرح سے نہیں سوچے گی، اور وہ حسد محسوس کرنے لگی۔ وہ پرندے کی اڑنے کی اہلیت سے حسد کرنے لگی اور وہ خود کو تنہا محسوس کرنے لگی، اور اس نے سوچا میں ایک شکنجا تیار کروں گی، اگلی مرتبہ جب وہ پرندہ آئے گا تو وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں جائے گا۔ وہ پرندہ جو کہ خود بھی اس کی محبت میں مبتلا تھا، اگلے روز واپس آیا، شکنجے میں پھنس گیا اور پنجرے میں ڈال دیا گیا۔ وہ روز پرندے کو دیکھتی رہتی، وہاں وہ اس کے جذبات کا مرکز تھا، اور اس نے وہ پرندہ اپنی سہیلیوں کو بھی دکھایا جو کہنے لگیں اب تمہارے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی تم خواہش کر سکتی تھی۔ اگرچہ ایک عجیب قسم کی تبدیلی رونما ہونے لگی اب جب کہ وہ پرندہ اس کے قبضے میں تھا اور اب اسے لبھانے کی ضرورت نہیں تھی، اس کی دلچسپی کم ہونے لگی۔ وہ پرندہ جو کہ اڑنے اور اپنی زندگی کا اصل مفہوم واضح کرنے کے قابل نہیں تھا، کمزور ہونے لگا اور اس کے پروں کی چمک ختم ہونے لگی۔ وہ بدصورت ہو گیا اور وہ عورت ماسوائے اسے محسوس کرنے اور اس کا پنجرہ صاف کرنے کے اب اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتی تھی۔ ایک دن وہ پرندہ مر گیا۔ وہ عورت انتہائی رنجیدہ ہو گئی اور ہر وقت اس کے بارے میں سوچنے لگی، لیکن اسے وہ پنجرہ یاد نہیں تھا۔ وہ محض اس دن کو یاد کرتی تھی جب اس نے اس پرندے کو پہلی بار طمانینت کے ساتھ بادلوں میں اڑتا دیکھا تھا۔ اگر اس نے اپنی روح کی گہرائی میں جھانک کر دیکھا ہوتا تو اسے احساس ہوتا کہ جس چیز نے اس کے دل میں جذبات کی لہر پیدا کی تھی وہ اس پرندے کی آزادی اور پرواز کے دوران اس کے پروں کی طاقت تھی، نہ کہ اس کا جسم۔ پرندے کے بغیر اس کی زندگی بھی بے معنی ہو کر رہ گئی اور اجل اس کے دروازے پر دستک دینے لگی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اس نے اجل سے پوچھا، تاکہ تم ایک بار پھر اس کے ساتھ آسمان پر پرواز کر سکو۔ اجل نے جواب دیا، اگر تم نے اسے آنے اور جانے کی اجازت دی ہوتی تو تم اس سے بھی زیادہ محبت کرتی اور اسے سراہتی۔ افسوس کہ اب اسے پانے کے لیے تمہیں میری ضرورت ہے۔ آپ سن رہے تھے پولو کویلو کے مشہور ناول 11 منٹس کا اردو ترجمہ۔ ناول کا بقیہ حصہ اگلی پوسٹ میں اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ ہم سے جڑے رہیے۔